अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं सादी की लाइब्रेरी। उम्मीद करती हूँ आपको केसेस पसंद आ रहे होंगे। जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा और कमेंट और शेयर भी लाजमी से कीजिएगा। आइए आगाज़ करते हैं आज के न्यू केस का, जिसका नाम है छाछ का जला। 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब का रिवायती 5वां मौसम मौसम बरसात रुखसत हो चुका था और खिज़ां अपने जोबन पर थी। उस साल सेले-आब ने दिल खोल कर तबाहकारी मचाई थी, जिसके आसार अभी तक पूरी तरह मादूम नहीं हुए थे। ताहम दरियाओं की तुगयानी और शोरीदा सरी मांद पड़ गई थी और वो मामूल के मुताबिक बल्कि मामूल से निस्बतन कम रफ्तार से बह रहे थे। उन दिनों मेरी तैनाती कमालिया यानी टोबा टेक सिंह के एक दूर दराज कस्बे में थी। ये कस्बा दरिया रावी के किनारे वाक़या था। दरिया की दूसरी जानिब ज़िला साहिवाल था। गोया दरिया रावी उस इलाके में टोबा टेक सिंह और साहिवाल के दरमियान ज़िलई सरहद के तौर पर बह रहा था। मेरे कस्बे से दरिया का किनारा तकरीबन निस्फ फरलांग के फासले पर था। एक सुबह में थाने पहुंचा तो मालूम हुआ कि दरिया से एक नौजवान औरत की लाश मिली है। मैंने एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अब्दुर्रहमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए चंद सिपाहियों के साथ फौरन दरिया की जानिब रवाना कर दिया। उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं खुद भी मौका पर पहुंच गया। 9:30 या 9:45 का वक्त था। एएसआई ज़ाब्ते की कार्रवाई में मसरूफ था। दरिया से बरामद होने वाली जनाना लाश एक चारपाई पर रखी थी और लट्ठे की सफ़ेद चादर से ढकी हुई थी। मैंने लाश का चेहरा देखने के लिए चादर हटाना चाही तो एएसआई ने कहा, मलक साहब, लाश अलफ नंगी है, उसके जिस्म पर एक कपड़ा भी नहीं है। ओहो, मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा, फिर बड़ी एहतियात से लाश के मुंह पर से चादर उलट दी। वो एक खूबसूरत औरत का चेहरा था। उसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 22-23 साल के दरमियान लगाया। उसकी आंखें बंद थीं। चेहरे के खदो हाल उसे एक पुरकशिश औरत जाहिर करते थे। उसके मुर्दा चेहरे पर अजियत और करब के मिले जुले असरात नक्श होकर रह गए थे। मैंने पहली ही नज़र में अंदाज़ा लगा लिया कि उसकी जान बड़ी कसम पुसरी की हालत में निकली थी। अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में वो बेबसी और लाचारी की इंतहा को छू गई होगी। एएसआई अब्दुर्रहमान ने अपना ख्याल जाहिर किया, मलक साहब, मुझे तो ये खुदकुशी का केस मालूम होता है। हरगिज़ नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। अब्दुर्रहमान, मैं तुम्हारी राय से इतफाक़ नहीं कर सकता। दरिया में डूबने के अक्सर वाक़यात सामने आते रहते थे, लेकिन उनमें ज़्यादातर वो अफराद मौत का शिकार होते थे जो दरिया पर शौकिया नहाने जाते थे। इक्का दुक्का खुदकुशी की वारदातें भी हो जाती थी, जिनमें मर्दों की बनिस्बत औरतों की तादाद ज़्यादा होती थी। लेकिन मौजूदा मामले में मुतवफ़िया औरत की बरहंगी मुझे किसी और ही ज़ाविये से सोचने पर मजबूर कर रही थी। ये किसी भी तौर पर खुदकुशी का मामला नहीं हो सकता था। अब्दुर्रहमान ने पूछा, मलक साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा, अब्दुर्रहमान, जालिम माँ बाप से आजिज़ व बेजार या ससुराल और शोहरों की सताई हुई नौजवान औरतें यूं बरहना तन खुदकुशी नहीं करती। वो अपनी जान को सुपुर्द मौत करते वक़्त बहरहाल लिबास को जिस्म पर ही रहने देती हैं, चाहे वो खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा लें या कुएं में कूदकर जान दे दें या दरिया में छलांग लगाकर अपने दुखों का मदावा करें। मेरी बात एएसआई की समझ में आ गई। वो इस बात में सर हिलाने लगा। मैंने पूछा, मुतवफ़िया के वारिसों के बारे में कुछ मालूम हो सका? नहीं जनाब, यहाँ पर मौजूद लोगों में से कोई भी उसकी शिनाख्त नहीं कर सका। उसने बताया, लगता है लाश किसी दूसरे इलाके से बहती हुई यहाँ तक पहुँची है। लाश का तफसीली मुआयना ज़रूरी था, लेकिन जाहिर है मैं उस बरहना औरत का मुआयना नहीं कर सकता था, हालांकि वो अब जिंदा नहीं थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद तो सारी सूरत हाल वाज़ेह हो ही जाना थी। ताहम मैंने इब्तदाई मालूमात के लिए वहाँ जमा होने वाले अफराद में से एक अधेड़ उम्र और बुर्दबार औरत को अपने पास बुला लाया और उससे लाश के सरसरी मुआयने के लिए कहा। बाकी तमाम अफराद को मेरे हुक्म पर एएसआई ने हाथ से फासले तक हटा दिया था। मज़कूरा औरत ने मेरे ख्यालात की तस्दीक कर दी। नामालूम मुतवफ़िया के पूरे बदन पर तशद्दुद के निशानात पाए गए थे, जो मुआयना करने वाली औरत के मुताबिक चुटकियां काटने के जैसे निशानात थे। उसके अलावा मैंने खुद भी लाश की गर्दन पर ऐसे आसार देखे थे जैसे उसका गला घोंटने की कोशिश की गई हो। मौका पर मौजूद मुख्तलिफ लोगों में मैंने मुर्दा औरत का चेहरा दिखाकर दोबारा पूछगछ की।
اس سے پہلے ASI عبد الرحمان یہ کارروائی کر چکا تھا، لیکن دوسری مرتبہ بھی نتیجہ 0 کے برابر برآمد ہوا۔ سب نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس سے ایک بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ وہ عورت اس علاقے کی رہنے والی نہیں تھی۔ میں نے سرکاری فوٹوگرافر کی مدد سے لاش کے چہرے کی چند تصاویر بنوائیں اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے فوراً کمالیہ کے سرکاری اسپتال بھجوا دیا۔ اس کے بعد میں نے اس مچھیرے کو اپنے پاس بلا لیا جس نے لاش دریا سے نکالی تھی۔ مچھیرے کا نام کرم دین تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 45 سال تھی۔ اس نے تہہ بند پر آدھی آستینوں والی بنیان پہن رکھی تھی، سر پر ململ کی پگڑی اور پاؤں میں پرانا سا خصا تھا۔ وہ اپنی شکل سے انتہائی مسکین اور غریب دکھائی دیتا تھا۔ بستی میں وہ کرمو چاچا کے نام سے مشہور تھا۔ ماہی گیری اس کا ذریعہ معاش تھا۔ میرے سوالات کے جواب میں کرمو چاچا نے بتایا کہ وہ حسب معمول علی صبح جال لے کر مچھلیاں پکڑنے دریا پر پہنچا۔ اس نے مخصوص ٹیکری پر پہنچ کر جال کو دریا میں پھینکنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ چونک اٹھا اور جال اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ حیرت اور تعجب نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ دریا کے بالائی حصے کی طرف سے ایک برہنہ انسانی جسم بہتا ہوا اس طرف آ رہا تھا جس ٹیکری پر کرمو کھڑا تھا۔ اس کی وجہ سے دریا کے کنارے پر ایک کٹاؤ سا بن گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ برہنہ انسانی جسم اس کٹاؤ میں آ کر ٹیکری کے ساتھ لگ گیا۔ تب کرمو چاچا پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ ایک عورت کی برہنہ لاش تھی۔ دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے لاش ایک مقام پر آ کر رک گئی تھی۔ کرمو نے جال کو وہیں چھوڑا اور فوراً بھاگم بھاگ اپنی جھگی میں پہنچا۔ وہ اس جھگی میں تنہا رہتا تھا۔ اس نے ایک سفید چادر اور چارپائی اٹھائی اور فوراً دریا پر پہنچ گیا۔ پھر اس نے لاش کو دریا سے نکال کر چارپائی پر ڈالا اور چادر سے ڈھانک دیا۔ اس کے بعد وہ اطلاع دینے تھانے پہنچا تھا۔ وہ لاش کی دریافت کی داستان بیان کر چکا تو میں نے پوچھا، چاچا مجھے وہ ٹیکری تو دکھاؤ جہاں سے تم نے لاش نکالی تھی۔ تسی آؤ میرے نال، کرمو نے کہا۔ پھر مجھے مطلوبہ مقام پر لے گیا اور اس جگہ کی نشاندہی کر دی جہاں کٹاؤ بنا ہوا تھا۔ اللہ بھلا کرے تھانے دار صاحب، یہاں سے نکالی ہے میں نے یہ زنانی۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اس نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، توبہ توبہ، اللہ نے بچا لیا، نہیں تو میں بھی لگا گیا تھا۔ کیا ہوا چاچا؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم کہاں لگے گئے تھے؟ اس نے ایک جھجری لینے کے بعد بتایا، تھانے دار صاحب میں تو آنکھیں بند کر کے دریا میں اتر گیا تھا۔ اگر اندازے کی غلطی ہو جاتی تو میں بھی پانی کے بہاؤ کے ساتھ ہی لگے جانا تھا نا۔ میں اس کی بات سمجھ گیا۔ وہ برہنہ عورت کو دیکھنے کے حق میں نہیں تھا، اس لیے وہ آنکھیں بند کر کے لاش کی طرف بڑھا تھا اور اسے کندھے پر ڈال کر اندازے سے چلتے ہوئے چارپائی تک پہنچا تھا۔ بعد ازاں آنکھیں بند کیے ہوئے اس نے لاش کو اچھی طرح ڈھانک دیا تھا۔ وہ ایک شریف انسان تھا۔ اس کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ اپنی کھلی آنکھوں سے ایک نامحرم عورت کا برہنہ بدن دیکھے۔ اس نے ایک نامعلوم عورت کی لاش کو دریا سے نکالنے کے لیے اپنی جان کو داؤ پر لگا دیا تھا، اور وہ بھی کوئی انسان ہی ہوگا جس نے اس بدبخت عورت کو روح خراش حالات سے گزار کر موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ اس دوران میں ہمارے ارد گرد قصبے کے درجنوں افراد جمع ہو چکے تھے۔ میرے وہاں پہنچنے سے قبل ہی ASI چند معتبر افراد کے بیان قلم بند کر چکا تھا۔ باقی ماندہ کارروائی مکمل کرنے کے بعد ہم واپس تھانے لوٹ آئے۔ اب میرے پیش نظر سب سے اہم معاملہ متوفیہ کی شناخت کا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ وہ اس قصبے کی رہنے والی نہیں تھی۔ ماہی گیر کرم دین نے اسے دریا کے بالائی حصے کی جانب سے آتے دیکھا تھا۔ دریا کے بالائی حصے یعنی مشرق کی سمت میں نزدیکی گاؤں ہمارے قصبے سے قریباً 10 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس گاؤں کا چودھری ناظم علی میرا پرانا شناسہ تھا۔ اگر متوفیہ کا تعلق چودھری ناظم علی کے گاؤں سے تھا تو پھر یہ بات یقینی تھی کہ بدقسمت نامعلوم متوفیہ کو لگ بھگ 5 بجے سپرد دریا کیا گیا ہوگا، اور یہ اندازہ میں نے اس بنیاد پر لگایا تھا کہ مچھیرے کرم دین عرف کرمو چاچا کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس نے لاش تقریباً 6 بجے دیکھی تھی صبح۔ ان دنوں دریا کی رفتار 8-10 میل فی گھنٹہ سے زیادہ نہیں تھی۔ آئندہ روز میں نے حوالدار بہادر علی کو ساتھ لیا اور ہم ایک تانگے میں بیٹھ کر چودھری ناظم علی کے گاؤں روانہ ہو گئے۔ ہمارے چودھری کی حویلی تک پہنچنے سے پہلے ہی چودھری کو ہماری آمد کی خبر ہو گئی تھی۔ اس نے حویلی کے گیٹ پر ہمارا استقبال کیا، پھر بڑی محبت کے ساتھ ہمیں حویلی کی وسیع و عریض بیٹھک میں لے گیا۔ ہم آرام دہ صوفوں پر بیٹھ چکے تو چودھری ناظم علی نے کہا، ملک صاحب خیریت تو ہے نا؟ آج فوجا نے میرے پنڈ پر چڑھائی کیوں کر دی؟ کیا کسی خطرناک ڈاکو کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے چودھری صاحب۔ اچھا جی۔ چودھری سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسی اسنا میں ایک ملازم صورت ہٹا کٹا نوجوان لسی کا لبالب بھرا ہوا ایک جگ اور 2
اور 2 किंग साइज पीतल के गिलास ट्रे में रखे बैठक में दाखिल हुआ। फिर ट्रे को दरमियानी मेज़ पर रख कर गिलास में लस्सी उंडेलने लगा। मैंने जल्दी से कहा, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी चौधरी साहब? हाँ, अभी बादशाह वो कमाल करते हैं। वो मुस्कुराते हुए बोला, इसमें तकल्लुफ़ की कौन सी गल है? आज अच्छा खासा गर्म दिन है, लस्सी पानी पियो। और हाँ, आज दोपहर का खाना खाए बिना मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मैंने घरवाली को आपके खाने का स्पेशल ऑर्डर दे दिया है। उधर हवेली के बावर्ची खाने में देसी कुकड़ भुने जा रहे हैं। और मैंने कतल कलामी करते हुए कहा, चौधरी साहब हम ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। आप खाने के प्रोग्राम को फिर किसी वक्त के लिए छोड़ दे, अभी ये लस्सी काफ़ी है। दरअसल हमें बड़ी जल्दी है, हम एक ज़रूरी तफ्तीश के सिलसिले में आए हुए हैं। तफ्तीश से किसने रोका है आपको मलक साहब? पर खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा जनाब। मेरे बेहद इसरार पर चौधरी ने खाने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। मैंने और हवलदार बहादुर अली ने लस्सी के गिलास उठा लिए। लस्सी खासी गाढ़ी थी और सतह पर मक्खन तैर रहा था। हमने चौधरी के पुरजोर इसरार पर 2-2 गिलास खालस चाटी की लस्सी चढ़ाई। उसके बाद चौधरी ने इस्तिफसार किया, हुन दसो मलक साहब, आखिर मामला क्या है? मैंने कहा, चौधरी जी मैंने सुना है आपके पिंड की किसी औरत ने दरिया में छलांग लगा दी है। ये मैंने अंधेरे में एक तीर छोड़ा था। चौधरी की पेशानी पर सोच की लकीरें नमूदार हुई। वो गंभीर लहजे में बोला, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने मुझसे सवाल किया, आपको कहाँ से पता चला? मैंने कहा, चौधरी साहब मैं थानेदार हूँ, मेरे पास रंग बरंग लोग आते हैं, मेरी मालूमात के अपने ज़राए हैं। ये अजीब गल की आपने। वो मूँछों को ताव देते हुए बोला, अभी पता कर लेते हैं। फिर उसने बैठक से निकलकर एक नौउमर मुलाजिम को आवाज़ दी। वो लड़का चौधरी के पास आया तो उसने हुक्मिया लहजे में कहा, ओए काका, जा नट के जीरो को बुला ला। वो वापस बैठक में आया और मुझसे पूछा, मलक साहब बुझारते क्यों डाल रहे हैं? असल बात बताएं मुझे। मैंने अपनी जेब से मुतवफ़िया की एक तस्वीर निकाल कर उसके सामने रख दी। फिर पूछा, इस औरत को पहचानते हैं आप? वो थोड़ी देर तक तस्वीर का जायज़ा लेता रहा। फिर नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं जनाब, कौन है ये? यही मालूम करने तो हम यहाँ आए हैं। चौधरी ने कहा, मैंने इस औरत को पहले कभी नहीं देखा। ये हमारे पिंड की रहने वाली भी नहीं है। इसे क्या हुआ है? ये अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने बताया, कल सुबह हमें इसकी लाश मिली है। यह दरिया में बहते हुए हमारे कस्बे तक पहुंची थी। आप तो जानते ही हैं कि दरिया का बहाव आपके पिंड से हमारे कस्बे की जानिब है। आप हमारी आमद का मकसद समझ गए होंगे। हाँ, वो एक तवील सांस खारिज करते हुए बोला, आपका मतलब ये है कि इस औरत की लाश को हमारे पिंड से दरिया में फेंका गया? मैंने एक इम्कान का इजहार किया। चौधरी साहब, आपकी बात में वजन है मलक साहब। वो पुरख्याल अंदाज में बोला, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वारदात का ताल्लुक हमारे पिंड से हरगिज़ नहीं है। पहली बात तो यह है कि ये औरत मेरे लिए अजनबी है। फिर अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आया होता तो मुझे ज़रूर खबर हो जाती। फिर भी मैंने तसल्ली के लिए जीरो को बुलवाया है। वो मेरा ख़ास मुलाजिम है, उसे पूरे पिंड की पल पल की खबर रहती है। चलें उससे भी मिल लेते हैं। मैंने चौधरी के हाथ से तस्वीर वापस लेते हुए कहा। चौधरी ने कहा, मलक साहब आपने जिस इम्कान का जिक्र किया उसकी रोशनी में एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ। वो क्या? मैंने पूछा। वो बोला, मुमकिन है लाश कहीं पीछे ही से बहती हुई आप तक पहुंची हो, और ये बात भी नामुमकिन नहीं है कि आप ही के कस्बे में ये वारदात हुई हो और थोड़े फासले से किसी ने लाश को दरिया बुरद कर दिया हो। मैं अपने कस्बे में मुकम्मल तफ्तीश कर चुका हूँ और मुझे यकीन है कि ये वारदात वहाँ नहीं हुई। अलबत्ता आपकी पहली बात को रद्द नहीं किया जा सकता। इस बात का इम्कान बहरहाल मौजूद है कि अगर लाश को आपके गांव से नहीं बहाया गया तो ये दरिया के बालाई हिस्से से बहती हुई हमारे कस्बे में पहुंची है। तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी मलक साहब। चौधरी नाज़िम अली ने सोचते हुए कहा, दरिया के साथ साथ मशरिक में आपको बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, हत्ता कि आप टोबा टेक सिंह से निकलकर लायलपुर में दाखिल हो जाएंगे। और फिर इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि दरिया के दूसरे किनारे पर साहिवाल का ज़िला है। उस ज़िले में वाक़या हड़प्पा के नवाही पिंड भी दरिया से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर वारदात दरिया के दूसरे किनारे पर वाक़या किसी पिंड में हुई है तो आपको वो सारा इलाका भी छानना पड़ेगा। हाँ, आप इसकी फ़िक्र ना करें, मेरे जहन में ये सारी बातें पहले से मौजूद हैं। मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा, अभी तो तफ्तीश का आगाज़ है, आगे आके देखिए होता है क्या। इसी दौरान में जीरू भी वहाँ पहुँच गया। वो अपने हुलिये और चाल ढाल से वैसा ही दिखाई देता था जैसा कि रिवायती चौधरियों के ख़ास पालतू हुआ करते हैं। उसने बैठक में दाखिल होते ही पहले चौधरी को और फिर हमें सलाम किया और एक जानिब खड़ा हो गया। जीरू, पिंड की क्या खैर खबर है? चौधरी ने मुतदल लहजे में पूछा। वो अदब से बोला, सब ठीक ठाक है चौधरी साहब। पिछले 2 दिनों में कितने लोग पिंड में दाखिल हुए हैं? ना कोई आया ना कोई गया। चौधरी ने पूछा, पिंड के तमाम घरों में खैरियत है ना? जी बिल्कुल खैरियत है। मलक साहब वो तस्वीर तो दिखाएं, चौधरी ने मुझसे कहा। मैंने मुतवफ़िया की तस्वीर दोबारा चौधरी को दे दी। उसने वो तस्वीर जीरू को दिखाते हुए पूछा, इस औरत को पहचानते हो? जीरू बैठक में हमारी मौजूदगी से इतना तो समझ गया था कि कोई गड़बड़ ज़रूर है। उसने तस्वीर को अच्छी तरह देखने के बाद जवाब दिया, नहीं चौधरी साहब, मैं इस औरत को नहीं जानता, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा।
چودھری نے جیرو کے ہاتھ سے تصویر لے لی اور مختصراً اسے گزشتہ روز والے واقعے کے بارے میں بتایا۔ اس نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، ہم اب چلتے ہیں۔ اگر کوئی خاص بات آپ کے علم میں آئے تو مجھے ضرور اطلاع دیں۔ تسی فکر ہی نہ کرو ملک صاحب۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اپنے طور پر بھی آلے دوالے پوچھ پرتیت کروں گا۔ چودھری ناظم علی کی حویلی سے نکلنے کے بعد ہم نے ارد گرد کے 2-4 گاؤں کا بھی دورہ کیا۔ ایک مرتبہ ہم بیڑی یعنی کہ چھوٹی کشتی میں سوار ہو کر دریا کے دوسری جانب بھی گئے اور دریا کے کنارے واقع دیہات میں لوگوں کو نامعلوم متوفیہ کی تصویر دکھا کر اس کے بارے میں سن گن لینے کی کوشش کی، لیکن ہماری تمام کوششیں ناکام رہیں۔ شام کو ہم تھکے ہارے واپس تھانے آ گئے۔ دوسرے روز میں نے پولیس کے مخبروں کو متوفیہ کی ایک ایک تصویر دے کر ہوشیار کر دیا اور آس پاس کے تمام علاقوں میں ان کا جال پھیلا دیا۔ میں نے انہیں تاکید کر دی تھی کہ خصوصاً دریا کے دونوں جانب واقع گاؤں دیہاتوں میں سرایت کر جائیں اور ہر غیر معمولی بات پر نظر رکھیں۔ کوئی بھی خلاف معمول ضروری یا غیر ضروری بات نظر آئے تو فوراً مجھے اس کی اطلاع دیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ خاصی سنسنی خیز تھی اور میری توقع کے عین مطابق تھی۔ نامعلوم متوفیہ کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ایک دردناک روحانی عذاب سے بھی گزارا گیا تھا۔ میڈیکل ایگزامینر کی رپورٹ سے یہ بات واضح ہوتی تھی کہ 3 افراد نے اس بدقسمت عورت کی اجتماعی آبرو ریزی کی تھی۔ اس جذباتی اور ذہنی صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے جان دے دی تھی۔ ان انسان نما درندوں نے جب اس بدنصیب کے گلے پر تباہ آزمائی کی، اس وقت اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی، یعنی اس تیرہ بخت کی موت کا سبب گلا گھونٹنے کی وجہ سے سانس کی آمد و شد منقطع ہونا نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے ہی وہ غیرت سے مر گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق اس کی موت کا تعین صبح 3 اور 4 بجے کے درمیان کیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد میری تفتیش میں تیزی آ گئی۔ اس واقعے کے کچھ روز بعد میرے ایک مخبر منظور احمد عرف جھورا نے ایک غیر معمولی اطلاع مجھ تک پہنچائی۔ یہ اہم اطلاع ایک ایسے گاؤں کے بارے میں تھی جو لائل پور کی سرحد سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم اس گاؤں کا نام فتح پور فرض کر لیتے۔ دوسرے روز میں نے SI سب انسپیکٹر فدا حسین کو ساتھ دیا اور موزہ فتح پور پہنچ گیا۔ مطلوبہ آدمی کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اس شخص کا نام سخاوت علی تھا۔ اس کی 10 ایکڑ زمین تھی جہاں وہ کھیتی باڑی کر کے گزر بسر کرتا تھا۔ ہماری دستک کے جواب میں دروازہ سخاوت علی نہیں کھولا۔ اس وقت وہ دوپہر کا کھانا کھانے گھر گیا ہوا تھا۔ ہم سادہ لباس میں تھے۔ وہ اپنے سامنے اجنبی چہروں کو دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوا، پھر پوچھا، جی دسو کی گل ہے؟ میں نے پوچھا، تم سخاوت علی ہو؟ آہو جی، پر تسی کون ہو؟ میں تو سخاوت علی کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ وہ بہو مخبر جھورا کے بیان کردہ حلیے کے مطابق تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ پھر فدا حسین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یہ میرے ساتھ سب انسپیکٹر ہے۔ سخاوت علی پولیس کے ذکر پر ایک دم پریشان ہو گیا۔ میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، فکر کی کوئی بات نہیں سخاوت علی، ہم تم سے کچھ ضروری باتیں پوچھنے آئے ہیں۔ وہ ہراساں لہجے میں بولا، پوچھو جی۔ وہ باتیں گلی میں کھڑے کھڑے نہیں ہو سکتی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ موقع کی نزاکت کو اس نے فوراً محسوس کر لیا، جلدی سے بولا، اب تسی اندر آ جاؤ جناب۔ پھر اس نے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا۔ ہم اس کی رہنمائی میں ایک بیٹھک نما کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ سخاوت علی مخبر کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق اسی گھر میں اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ میں نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، سخاوت علی، مجھے پتہ چلا ہے کہ 1 ہفتے پہلے تمہارا اپنے پڑوسی بدر الدین عرف بدری سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس نے برا سا منہ بنایا، پھر بولا، کچھ نہ پوچھو سرکار، بڑے کبے گوانڈی ہیں میرے، دن رات اینٹ پتھر ہوتا ہی رہتا ہے۔ ادھر عدالت میں ہمارا مقدمہ بھی چل رہا ہے۔ کیسا مقدمہ سخاوت علی؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ بولا، لو جناب، زیادتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، انہوں نے تو ہنیر مچا رکھا ہے، میری زمین پر اپنے گھر کی دیوار کھڑی کر دی، اس دیوار کا مقدمہ چل رہا ہے۔ ایسا ہی فدا حسین نے کہا، سخاوت علی، پچھلے مقدموں کی بات تو بھی رہنے ہی دیں، تو ملک ہورانوں بتا، پچھلے ہفتے بدری سے تیرا کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ بات تو کوئی خاص نہیں ہوئی تھی جناب، بس ایویں ذرا منہ ماری ہو گئی تھی۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، میں اس منہ ماری کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے سخاوت علی نے بتایا کہ اس کا پڑوسی بدری اور اس کی بیوی اچھے کردار کے لوگ نہیں ہیں۔ ان کے گھر میں پراسرار افراد کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ اس سلسلے میں بدری کی ماں نذیرہ بی بی بھی پوری طرح ملوث ہے۔ ان کے گھر میں اکثر نئے نئے مہمان آ کر ٹھہرتے ہیں جن کو وہ اپنے رشتہ دار بتاتے ہیں۔ 1 ہفتہ قبل سخاوت علی اپنے چند دوستوں کے ساتھ اسی بیٹھک میں بھابی تاش کا ایک کھیل جس میں بازی کے اختتام پر ہارنے والے کھلاڑی کو دیگر شرکائے کھیل بھابی کا نام دیتے ہیں،
اور اس سے ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ بھی کرتے ہیں کھیل رہا تھا۔ اس وقت رات کے تقریباً 8 بجے تھے۔ کھیل عروج پر تھا کہ انہوں نے بدری کے گھر سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنی۔ انہوں نے کھیل روک دیا۔ کھیل میں شریک سخاوت کے ایک دوست غیاث احمد نے کہا، سخاوت جا کے پتا تو کر یہ زنانی کیوں چیخ رہی ہے؟ سخاوت کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، نہ بابا، مجھے کوئی ضرورت نہیں پرائے معاملے میں چھال مارنے کی۔ یہ پرایا معاملہ کیسے ہو گیا سخاوت؟ محمد صادق نے کہا، وہ تیرے گوانڈی ہیں، میں نے اپنے گوانڈیوں کی طرف سے کان بند کر لیے ہیں۔ کھیل کے چوتھے شریک صابر حسین نے صادق اور غیاث کو سخاوت اور بدری کے مابین جھگڑے سے آگاہ کیا اور انہیں ہر طرف سے توجہ ہٹا کر کھیل جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ صادق نے کہا، تم دونوں کان لپیٹ کر سو جاؤ، مگر ہم تو جا کر ضرور دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی صادق اور غیاث گھر سے نکل گئے۔ مجبوراً سخاوت اور صابر کو بھی ان کے پیچھے جانا پڑا۔ صادق کی دستک پر بدری کی ماں نذیرہ نے دروازہ کھولا، پھر بڑے اکھڑے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، کیا بات ہے؟ ماسی، اندر کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ غیاث احمد نے کہا، ہے تو ہے۔ اتنی دیر میں نذیرہ کی نظر سخاوت علی پر پڑ گئی، پھر تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ مرن جوگا مسٹنڈوں کو لے کر میرے دروازے پر آ گیا ہے۔ اس کا روئے سخن سخاوت علی کی جانب تھا۔ اس حرامی نے تو ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے۔ لو اور دسو، اب راتوں کو اٹھ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ ہائے وے میرے سونے ربا، اس کو جلدی سے چک لے۔ پھر اس نے سخاوت علی کی بیوی اور بچوں کو بے لباس گالیوں میں تولنا شروع کر دیا۔ سخاوت علی کہاں تک برداشت کرتا؟ اتنی دیر میں بدری بھی گھر سے نکل آیا۔ دونوں طرف سے تلخ کلامی اور کوسنوں کا تبادلہ ہوا اور نوبت ہاتھا پائی تک پہنچتے رہ گئی۔ سخاوت علی کے دوستوں نے بیچ بچاؤ کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا تھا۔ سخاوت علی کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، تم لوگوں نے ایک عورت کے چیخنے کی آواز سنی تو اتنا بڑا ہنگامہ کر دیا، ہو سکتا ہے وہ بدری کی بیوی کی آواز ہو۔ گھر میں اکثر لڑائی جھگڑا تو ہوتا ہی رہتا ہے، اور عورتیں تو ذرا سی بات پر چیخنا شروع کر دیتی ہیں۔ مٹی پاؤ جناب، اس گالتے، وہ بیزاری سے بولا۔ اوئے، ہم تو مٹی جھاڑنے آئے ہیں پاگلا۔ فدا حسین نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا، اگر تم قانون کے ساتھ تعاون نہیں کرو گے تو لے جا کر تھانے میں بند کر دیں گے۔ وہ منت سماجت پر اتر آیا، میرا کیا قصور ہے جناب، میں تو ایسی آوازیں سننے کا عادی ہو گیا ہوں۔ وہ تو صادق اور غیاث کی وجہ سے میں بھی باہر نکل گیا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، ویسے تھانے دار صاحب، مجھے یقین ہے کہ وہ بدری کی بیوی کے چیخنے کی آواز نہیں تھی، وہ کوئی نیا ہی پنچھی تھا۔ بدری کی بیوی سگرا کی آواز خاصی بھاری ہے اور اس کی عمر بھی زیادہ ہے، جبکہ وہ آواز کسی نوجوان لڑکی کی لگتی تھی۔ میں نے پوچھا، بدری کے گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں؟ اللہ آپ کو حیاتی دے تھانے دار صاحب، بدری کے گھر میں اس کی بیوی سگرا اور ماں نذیرہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں رہتا۔ بس کل 3 بندے ہیں جناب، اس کے علاوہ نئے پنچھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ تم نے پہلے بھی نئے پنچھی کا ذکر کیا ہے، میں نے گھور کر اسے دیکھا، کہیں تمہارا مطلب یہ تو نہیں کہ بدری کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے؟ بغیرتی اور بے حیائی کا کام کہیں جناب، وہ ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ جس رات ہمارا جھگڑا ہوا تھا اس دن میں نے بدری کے ویڑے میں ایک نئی مٹیار کو چلتے پھرتے دیکھا تھا، پھر دوسرے دن کے بعد سے وہ نظر نہیں آئی۔ اوئے، تم دوسروں کے سیر میں جھانکتے رہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایسا ہی نے اسے دبکا مارا۔ نہیں جناب، میں ایسی نیچ حرکت نہیں کرتا، وہ لجاجت سے بولا۔ وہ تو میں دن میں کھیتوں کی طرف جا رہا تھا تو بدری کے کھلے ہوئے دروازے سے میری نظر اندر چلی گئی تھی۔ میں نے پوچھا، سخاوت علی، جس لڑکی کو تم نے بدری کے سن میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا، اسے دوبارہ دیکھ کر پہچان لو گے؟ جی میرا خیال ہے میں پہچان لوں گا۔ میں نے جیب سے متوفیہ کی لاش کی تصویر نکال کر سخاوت علی کو دکھائی اور پوچھا، کیا وہ لڑکی یہی تھی؟ وہ تذبذب کے عالم میں چند لمحے اس تصویر کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہا۔ اس دوران میں میری نگاہیں اس کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ آخر اس نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بتایا، یہ لڑکی کچھ اس لڑکی سے ملتی جلتی تو ہے جناب، لیکن بالکل وہ نہیں ہے۔ ایسا ہی نے ڈانٹ کر کہا، اوئے کیا اونگی بونگی مار رہے ہو؟ سیدھی طرح بتاؤ، یہ وہی لڑکی ہے یا نہیں؟ مجھے خیال آیا کہ ایک چلتی پھرتی زندہ لڑکی اور اس کی لاش کی تصویر میں اچھا خاصا فرق ہوتا ہے۔ پھر تصویر میں متوفیہ کا صرف چہرہ نظر آ رہا تھا، باقی جسم سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے نمایاں چہرے پر بھی موت براجمان تھی، اس لیے ممکن ہے سخاوت علی پہچاننے میں دقت محسوس کر رہا ہو۔ اس امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے سوال کیا، سخاوت علی، تمہیں یہ تو یاد ہوگا کہ جس لڑکی کو تم نے بدری کے صحن میں چلتے پھرتے دیکھا تھا اس نے کون سا لباس پہن رکھا تھا؟ تھوڑی دیر ذہن پر زور دینے کے بعد اس نے مذکورہ لڑکی کے لباس کے بارے میں بتا دیا۔ جناب، اس لڑکی نے
उस रोज फूलदार सुर्ख कमीज और सफेद शलवार पहन रखी थी। उसके गले में काला दुपट्टा था और पाँव में ऊंची एड़ी वाली सैंडल थी, जैसी शहर की लड़कियां पहनती हैं। हमें जो लाश मिली थी उसके तन पर ना तो कोई कपड़ा था और ना ही पाँव में कोई जूती। ताहम मैंने ये सारी मालूमात अपनी डायरी में नोट कर ली। उसके बाद मैंने एक अहम सवाल किया, सखावत अली, तुम्हारे ख्याल में उस लड़की का कद कितना होगा? मेरी घरवाली से तो छोटा ही था जनाब, वो मासूमियत से बोला। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, ओए बेवकूफ़ा, हमें क्या पता तुम्हारी घरवाली का कद कितना है। उसे अपनी हिमाकत का जरा भी एहसास न हुआ। कहने लगा, जनाब मैं अपनी घरवाली को बुलाता हूँ, आप खुद अंदाजा कर लें। फिर उसने घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब मुंह करके आवाज लगाई, सुरैया जरा इधर तो आ। अगले ही लम्हे सखावत अली की बीवी सुरैया वहां मौजूद थी। मेरे ख्याल में वो पहले ही बैठक के अंदरूनी दरवाजे से लगी खड़ी थी और हमारी बातें सुन रही थी। उसने अंदर आकर हमें सलाम किया। सखावत अली ने सुरैया के शानों को छूते हुए कहा, अब्बास जी इतना कद था उस लड़की का? मैंने सुरैया के कद का अंदाजा 5.5 फीट लगाया। उस हिसाब से मज़कूरा लड़की का कद लगभग 5 फीट रहा होगा। हमें दरिया से जो लाश मिली थी, ये कद उस पर फिट बैठता था। सुरैया से थोड़ी देर की बातचीत खासी सूदमंद साबित हुई। वह मज़कूरा लड़की के बारे में अपने खामिद से कुछ ज्यादा ही जानती थी। सखावत अली के बयान की तस्दीक करने के अलावा उसने बताया कि वह लड़की 2 रोज तक बद्री के घर में रही थी। इस दौरान में वो एक मर्तबा भी घर से बाहर नहीं निकली थी। या तो वो अंदर कमरों में पड़ी रहती थी या फिर सहन में आ जाती थी। मैंने मुतवफ़िया की तस्वीर सुरैया को भी दिखाई। उस बारे में इसने भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। उसका ख्याल था कि वो ये लड़की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ताहम उसने तजस्सुस के तहत एक फितरी सवाल किया था, थानेदार साहब आप ये सारी पूछ परतीत हमसे क्यों कर रहे हैं? और ये तस्वीर वाली लड़की वो क्या हुआ है? दरअसल हमारे पास इस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है और हम इसे तलाश करते फिर रहे हैं। वो तो ठीक है, सुरैया ने उलझन अमेज लहजे में कहा, पर थानेदार साहब इस लड़की ने चादर क्यों ओढ़ रखी है और इसके चेहरे पर इतनी वीरानी क्यों है? मैंने फौरन बात बना दी। वो बात यह है कि इस लड़की की अस्पताल की तस्वीर है। जब ये तस्वीर ली गई वो बहुत बीमार थी। वो बेयकीनी से मुझे देखने लगी। मुझे यकीन था वो मेरे जवाब से मुतमईन नहीं हुई थी, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह भी नहीं थी। मैं उठकर खड़ा हो गया। फिर वहां से रुखसत होने से पहले दोनों मियाँ बीवी को ताकीद कर दी, तुम किसी से उन बातों का जिक्र नहीं करोगे, समझ गए? सखावत अली ने कहा, बेफिक्र हो जाओ जनाब, हम अपना मुंह बंद रखेंगे। आपकी बात हमारी समझ में आ गई है। फिर हम दोनों सखावत अली के घर से निकलकर बाहर आ गए। हमने गांव में घूम फिर कर बद्री के बारे में जानने की कोशिश की। अक्सरियत की राय उसके बारे में खराब थी। ये बात बद्री को कानून की नज़र में मशकूक ठहराती थी। उस वक़्त असर की आज़ान हो रही थी जब हमने बद्री के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा एक औरत ने खोला और एक पट वाह करके बाहर झांका। पहली नज़र में उसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 29-30 साल लगाया। वो सुर्ख सफ़ेद रंगत वाली एक ऊंची लंबी और मोटी ताज़ी औरत थी। उसने चुस्त और भड़कदार लिबास पहन रखा था। बाल सलीके से गुंदे थे और आंखों में काजल की धार बड़ी नुमाया थी। वो चेहरे से हासी करख्त और तुंद मिजाज दिखाई देती थी। उसकी शख्सियत में सबसे नुमाया चीज़ उसका कद था, जो मेरे ख्याल में 5 फीट और 9-10 इंच रहा होगा। वो सवालिया नज़रों से हमें देख रही थी। मैंने रस्मी कलमात के बाद अपना तारुफ कराया। हम चूँकि उस वक़्त सादा लिबास में थे, इसलिए उस औरत को चक्कर देने के लिए मैंने फ़र्ज़ी तारुफ कराया था। नाम व मकाम मैंने फ़ौरन सोच लिए थे। मैंने कहा, हम शाह जूना से आए हैं, बद्री से मिलना चाहते हैं। बद्री तो इस वक़्त घर में नहीं है जी, उसने तेवरियाँ चढ़ाकर जवाब दिया। मैं उसकी वोटी हूँ, मुझे बताएं बद्री से क्या काम है? मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। मैंने कहा, तुम्हारा नाम सुगरा है ना? उसने इस बात में जवाब दिया। मैंने कहा, हमने तो तुम्हें फौरन पहचान लिया। फिर पूछा, बद्री घर में नहीं है तो तुम्हारी सास नज़ीरा तो होगी। मासी नज़ीरा मेरी ननान के पास गई हुई है, शादा उधर पीर महल में रहती है। मैंने पूछा, और बद्री किधर है? एक लम्हे के तामुल के बाद उसने जवाब दिया, बद्री तो सुबह से लाइलपुर गया हुआ है, उधर चक झुमरा में से कोई ज़रूरी काम था। वो वापस कब आएगा? पता नहीं जी, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है कल ना भी आए। मैंने पूछा, इसका मतलब है तुम घर में अकेली हो? पर आपको क्या मतलब जो मैं घर में अकेली हूँ? वो उखड़े हुए लहजे में बोली, आपको जो काम है मुझे बताएं और चलते फिरते नजर आए। काम तो बहुत ज़रूरी है, बद्री घर में नहीं है तो चलो तुम्हें ही बता देते हैं। क्या हम अंदर बैठकर आराम से बात नहीं कर सकते? ना जी, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, मैं आपको नहीं जानती। जो पूछना है खड़े खड़े पूछ लें और अपना रास्ता लें।
میں نے کہا میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ تھانے دار؟ اس کے چہرے پر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ لکنت زدہ انداز میں بولی، پہلے تو آپ نے کچھ اور نام بتایا تھا۔ ایسا ہی نے کہا، نام شامتے مٹی پاؤ بی بی۔ ملک ہوری جو پوچھے اس کا سیدھا اور کھرا جواب دو۔ وہ ایک دم ہتے سے اکھڑ گئی، تو رش لہجے میں بولی، مجھے اتنا ہی بے وقوف نہ سمجھے، نہ قانون کی وردی نہ پیٹی شیٹی، جعلی پولیس والے بن کر مجھ پر روپ ڈالنے کی کوشش نہ کریں، ابھی کھپ ڈال کر پورا پنڈ اکٹھا کر لوں گی۔ بڑے آئے تھانے دار صاحب۔ میں نے اس کی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر کہا، جتنی کھپ ڈالنی ہے ڈال لو، میں تمہیں پورے پنڈ کے سامنے گرفتار کر کے تھانے لے جاؤں گا۔ میرے لہجے کی خطرناکی کو اس نے فوراً محسوس کر لیا۔ وہ ہنسی سرد و گرم چشیدہ عورت دکھائی دیتی تھی۔ جلدی سے بولی، پر میرا قصور کیا ہے؟ قصور بھی بتا دیں گے، میں نے اپنے لہجے کی سختی برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ ایک ہفتہ پہلے تمہارے گھر میں ایک جوان لڑکی آئی تھی، وہ کدھر ہے؟ میں کسی لڑکی کو نہیں جانتی۔ اس کے ساتھ ہی سورا نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے پاؤں پھنسا کر اس کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اس کے رویے نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے کڑک کر کہا، بی بی، تھانے چل کر تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا، مجھے سختی پر مجبور نہ کرو۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ 8-10 روز پہلے تمہارے گھر میں ایک لڑکی آئی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 21-22 سال تھی۔ اس نے سفید شلوار اور پھولدار سرخ قمیض پہن رکھی تھی، دوپٹہ کالے رنگ کا تھا۔ وہ 2 روز تمہارے گھر میں رہی، پھر اچانک غائب ہوگی۔ کچھ یاد آیا یا اور بات بتاؤں؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، لیکن فوراً ہی سنبھل گئی، محتاط لہجے میں بولی، اچھا آپ شادہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کون شادہ؟ وہی جی، میری ننان۔ وہ جلدی سے بولی، جو پیر محل میں رہتی ہے۔ وہی آئی ہوئی تھی ہمارے گھر، تو ماسی نذیرہ بھی اسی کے پاس گئی ہوئی ہے۔ شاید وہ مجھے کوئی چکر دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا، بی بی تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لوں گا، میں ان کی تصدیق بھی کروں گا۔ آپ جیسے چاہیں تصدیق کریں، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اس کا اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ مضبوط لہجے میں پوچھا، پر آپ شادہ کے بارے میں کیا تفتیش کرتے پھر رہے ہیں؟ خیر تو ہے؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، مجھے پتا چلا ہے کہ جب شادہ تمہارے گھر میں تھی تو ایک رات تم لوگوں کا اپنے گوانڈی سخاوت علی سے جھگڑا بھی ہوا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، اس رات تمہارے گھر سے شادہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی آئی تھیں۔ یہ ساری باتیں آپ کو اسی کمینے نے بتائی ہوں گی؟ وہ ناک بھون چڑھا کر بولی۔ کون کمینہ؟ وہ نفرت امیز لہجے میں بولی، وہی سخاوت، اور کون؟ اس سے بڑا کمینہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے چاچی تم نے بڑی دنیا دیکھ رکھی ہے۔ فدا حسین نے لقمہ دیا۔ سکھراں اس کے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، پتہ نہیں یہ خنزیر کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے ہمارے بارے میں۔ ادھر عدالت میں ہمارے خلاف مقدمہ بھی کر رکھا ہے، کہتا ہے ہم نے اس کی زمین پر اپنے گھر کی دیوار کھڑی کی ہے۔ کوئی پوچھے، مامے خان تمہارے باپ کی زمین ہے؟ وہ غیر متعلق تفصیلات میں جا رہی تھی۔ میں نے فوراً ٹوک دیا اور پوچھا، اس رات شادہ کیوں چیخ چلا رہی تھی؟ میں آپ کو سچی بات بتاتی ہوں، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ بات اتنی سی تھی کہ شادہ اپنے گھر والے سے روٹ کر یہاں آ گئی تھی۔ اس رات اس کا بندہ محمد انور اسے لینے آیا ہوا تھا۔ ان کے درمیان خاصی گرما گرمی ہو رہی تھی۔ شادہ کسی بھی طور واپس جانے کو تیار نہیں تھی۔ میری ساس نذیرہ اسے سمجھا بجھا کر رخصت کرنا چاہتی تھی۔ پھر میرے خامد بدری نے بھی بہن پر زور ڈالا تو وہ چلانے لگی۔ گھر کی بات تھی، پر اس نامراد گوانڈی نے اس کا پتنگڑا بنا دیا۔ پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی ایسے فتنہ گوانڈ سے۔ اس کا طولانی جواب ختم ہوا تو میں نے پوچھا، پھر تمہاری ننند اپنے خامد کے ساتھ پیر محل چلی گئی تھی؟ آہو جی، وہ دونوں صبح سویرے ہی چلے گئے تھے۔ میں نے کہا، تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ تمہاری ساس اپنی بیٹی سے ملنے پیر محل گئی ہوئی ہے۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے تمہاری نند صحیح سلامت ہے؟ اس نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا، شادہ کو کیا ہونا تھا جی؟ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تھوڑی دیر تک اسے خاموشی سے گھورتا رہا۔ میں ابھی تک سغرا کے بارے میں تذبذب کا شکار تھا۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے یا ہمیں الو بنانے کے لیے اداکاری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اس عورت کی شخصیت میں مجھے ایک تجسس، پر اسراریت کا احساس ہو رہا تھا، جسے سر دست میں کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ مجھے خود کو گھرتے پا کر اس نے تشویشناک لہجے میں پوچھا، آپ بتاتے کیوں نہیں؟ شادہ کے بارے میں کیسی تفتیش کرتے پھر رہے ہیں؟ میں نے نامعلوم متوفیہ کی تصویر نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، حواس باختہ لہجے میں لب کشا ہوئی۔ یہ کون عورت ہے؟ تمہاری نند شادہ، فدا حسین نے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ 1 ہفتے پہلے ہمیں دریا میں اس کی لاش ملی ہے۔ اس دوران میں میری نظریں سغرا کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ تھوڑے سے
تغیر اور تبدل کے بعد اس کا چہرہ نارمل ہو گیا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولی، یہ شاداں تو نہیں ہے۔ اچھی طرح سوچ لو بی بی، میں نے سخت لہجے میں کہا، کہیں بعد میں تمہیں اپنا بیان نہ بدلنا پڑ جائے۔ میں ہمیشہ سوچ کر ہی بولتی ہوں، اور اب آپ لوگ جائیں یہاں سے، خواہ مہا میرا سر نہ کھائیں۔ تو یہ تصویر شاداں کی نہیں ہے؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ نہیں، وہ قطعیت سے بولی، ہماری شاداں تو پیر محل میں بھلی چنگی ہے، یہ کسی اور لڑکی کی تصویر ہے، بس نئے نقش تھوڑے تھوڑے شاداں سے ملتے جلتے ہیں، پر یہ ہرگز شاداں نہیں ہے۔ اس کے لہجے کے ٹھوس پن نے مجھے الجھا دیا۔ میں نے پوچھا، تمہاری نند شاداں کا گھر پیر محل میں کس جگہ ہے اور شاداں کا خاوند کیا کرتا ہے؟ اس نے تامل کرتے ہوئے جواب دیا، محمد انور کی ادھر مین بازار میں ہارڈ ویئر کی دکان ہے۔ پھر اس نے گھر کا پتہ بھی بتا دیا۔ میں نے جیب سے نوٹ بک نکال کر محمد انور کی دکان اور مکان کا پتہ اس میں نوٹ کر لیا۔ پھر میں کل ہی تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے ایک پولیس پارٹی پیر محل روانہ کر دوں گا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ چنگی طرح اپنی تسلی کریں جی۔ میں نے کہا، اگر تمہاری بات غلط نکلی تو حوالات کی ہوا کھانے کے لیے تیار رہنا، دیکھی جائے گی۔ اس نے دیدے گھما کر کہا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، پھر ڈرنا کیسا؟ دو چار سوالات کے بعد ہم وہاں سے چلے آئے۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے سورا سے کہا، اگر تمہارا خاوند بدری چک جمرہ کے ضروری کام نپٹا کر کل واپس آ جائے تو اسے سیدھا تھانے بھیج دینا۔ اچھا جی، بھیج دوں گی۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ہمارے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ ہم تھانے پہنچے تو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ دوسرے روز میں نے اے ایس آئی عبد الرحمان کو چند سپاہی دے کر پیر محل روانہ کر دیا، لیکن شام سے پہلے وہ ناکام واپس لوٹ آیا۔ سغرا کی فراہم کردہ ساری معلومات جھوٹ ثابت ہوئی تھیں۔ اس نے محمد انور کی دکان اور گھر کا جو پتہ مجھے لکھوایا تھا، وہاں محمد انور نامی کسی شخص کا کوئی وجود نہیں پایا جاتا تھا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ سغرا نے ہمیں گمراہ کیوں کیا۔ آخر اس غلط بیانی سے اس کا مقصد کیا تھا؟ انسان جب کسی معاملے میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو اس کی عموماً 4 وجوہات ہوتی ہیں، جن میں سے 2 کا تعلق سود و زیاں سے، یعنی وہ یا تو کوئی بہت بڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے یا پھر کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے دروغ گوئی کرتا ہے۔ باقی 2 وجوہات میں سے ایک تو جھوٹی شان دکھانا، یعنی انسان خود کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور آخری وجہ کسی کمزوری، کجی یا جرم کی پردہ پوشی ہے۔ پہلی 3 وجوہات کا سغرا کی ذات سے کوئی تعلق نہیں بنتا تھا۔ تو کیا اس نے کسی جرم کی پردہ پوشی کے لیے ہمیں راہ سے بھٹکانے کی کوشش کی تھی اور ہماری تفتیش کی گاڑی کو پیر محل کی جانب موڑ دیا تھا؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں ابھر رہا تھا، اور اس کے جواب میں صرف سغرا کی صورت ہی میرے پردہ تصور پر روشن ہوتی تھی۔ مجھے یقین سا ہو چلا تھا کہ نامعلوم متوفیہ اور سغرا کی بیان کردہ شاداں ایک ہی عورت ہے، اور یہ کہ اس سلسلے میں سغرا، نذیرہ اور بدری بہت کچھ جانتے ہیں۔ میں نے ان تینوں پر سختی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اگلے دن فدا حسین کو چند سپاہیوں کے ساتھ موزہ فتح پور بھیج دیا۔ میں نے فدا حسین کو تاکید کی تھی کہ گھر میں ان تینوں میں سے جو بھی ملے اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ کوشش یہ کی جائے کہ وہ تینوں ہی ہتھے چڑھ جائیں۔ میں ان کی گرفتاری کے لیے خود جاتا، لیکن اس روز مجھے ایک ضروری کیس کے سلسلے میں عدالت جانا تھا۔ ایسا ہی دوپہر کے بعد سرخرو لوٹا۔ وہ میرے کمرے میں آیا اور اطلاع دی، دونوں عورتوں کو گھر ہی سے برآمد کر لیا تھا، لیکن بدری کو قابو کرنے کے لیے تھوڑی جدوجہد کرنا پڑی۔ بہرحال وہ تینوں حاضر ہیں۔ فدا حسین نے مزید بتایا کہ بدری آسانی سے آنے کے لیے تیار نہیں تھا، لہٰذا کانسٹیبل عبد الجبار کو تھوڑا جابر بننا پڑا تھا۔ میں نے اسے اس کارروائی پر شاباشی دی اور کہا، ٹھیک ہے، میں ذرا ایک ضروری کام نپٹا لوں، پھر اس سرما کا مزاج بھی پوچھ لیتا ہوں۔ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے سب سے پہلے سغرا کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ اس کی ساری تن فن غائب ہو چکی تھی اور اس وقت اس کے چہرے پر خوف کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میں نے کرخت لہجے میں کہا، سغرا بی بی، میں نے کہا تھا نا کہ اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو میں تھانے میں بند کر دوں گا۔ بتاؤ کیوں جھوٹ بولا تھا تم نے؟ وہ کمزور سی آواز میں بولی، وہ جی دراصل میں نے پولیس کی پوچھ پڑتال کی وجہ سے جھوٹ بولا تھا۔ کیوں؟ میں نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا، تم نے ایسا کون سا جرم کیا تھا جو پولیس کی تفتیش سے تمہیں ڈر لگ رہا تھا؟ وہ بولی، جرم تو کوئی نہیں کیا تھا جی، لیکن پرائی لڑکی کا معاملہ تھا، اس لیے ڈر لگ رہا تھا کہیں ہم خواہ کسی چکر میں نہ پھنس جائیں۔ تو تم نے تصویر کو دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ وہ اسی لڑکی کی تصویر ہے جس کا نام تم نے شادہ بتایا تھا؟ سغرا نے بتایا، تصویر تو اسی لڑکی کی تھی جناب، لیکن اس کا نام شادہ نہیں بلکہ رجو تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، شادہ تو واقعی میری ساس کی دھی ہے اور وہ ادھر پیر محل میں ہی رہتی ہے۔ باچی، میں نے آپ کو پتہ غلط بتایا تھا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ جتنی مسکین نظر آ رہی تھی میرے خیال میں اتنی تھی ہی نہیں۔ میں سغرا جیسی عورتوں کے چلتروں سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ لڑکی رجو کون تھی اور تمہاری کیا لگتی تھی؟ میری تو کچھ نہیں لگتی تھی جناب۔ پھر وہ تمہارے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ اس نے بتایا، کوئی 10-12 دن پہلے میری ساس پیر محل اپنی بیٹی شادہ سے ملنے گئی تھی
تو واپسی میں ریلوے اسٹیشن پر اس کی ملاقات رجو سے ہو گئی۔ وہ گھر سے بھاگی ہوئی تھی۔ ماسی نذیرہ اسے بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے آئی، لیکن بدری نے اسے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا۔ اس کے خیال میں وہ کوئی خطرناک لڑکی تھی۔ ابھی میں اور نذیرہ بدری کو رجو کے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ ایک صبح وہ چپ چپاتے گھر سے نکل گئی۔ میں نے پوچھا، یہ اسی صبح کی بات ہے جس رات تمہارے گھر سے رجو کے چیخنے کی آوازیں آئی تھی؟ آہو جی، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، سغرا نے جواب دیا۔ میرا تو خیال ہے اس نے دریا میں کود کر خودکشی کر لی ہوگی۔ نامعلوم متوفیہ معلوم ہو چکی تھی، اس کا نام رجو تھا۔ گاؤں دیہات میں عموماً رضیہ کو بگاڑ کر رجو بلایا جاتا ہے۔ رضیہ عرف رجو گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی تھی۔ اب مجھے اس کے بورسا تک پہنچنا تھا اور یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ اس کو کربناک موت سے دوچار کرنے والے وہ تینوں شیطان کون تھے جنہوں نے انسان نما بھیڑیوں کا کردار ادا کیا تھا۔ یقیناً ان کا تعلق فتح پور ہی سے تھا۔ میں نے سغرا سے پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ رجو گھر سے بھاگ کر پیر محل پہنچی تھی، اس نے اپنے علاقے کا نام تو بتایا ہوگا؟ مجھ سے تو اس کی زیادہ بات نہیں ہوتی تھی، عجیب گپ چپ سی لڑکی تھی وہ، سغرا نے منہ بگاڑ کر کہا۔ ماسی نذیرہ نے بتایا تھا کہ اس کا گھر گجرا کے کسی پنڈ میں ہے۔ کون سے پنڈ میں؟ میں نے پوچھا۔ کوئی نام تو ہوگا اس پنڈ کا؟ ماسی نے بتایا تو تھا پر مجھے یاد نہیں رہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، آپ بھی مجھے کوئی چکر دینے کی کوشش تو نہیں کر رہی ہو؟ نہ جی، جھوٹ بول کر مرنا مجھے، وہ سراسیمہ نظر آنے لگی۔ میں نے کہا، اب اگر تمہارا بیان جھوٹا ثابت ہوا تو مجھ سے کسی نرمی کی توقع نہ رکھنا سغرا، میں چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں اس بارے میں پر یقین نہیں تھا کہ وہ واقعی خوف زدہ تھی یا محض ایکٹنگ کر رہی تھی۔ بعض عورتیں اتنی بھرپور اداکارائیں ہوتی ہیں کہ ان کی اصلیت جاننے کے لیے ایک عمر ناکافی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے سغرا کو واپس حوالات میں بھیج دیا، اس کی ساس نذیرہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں نے ان تینوں کو الگ الگ حوالات میں رکھنے کی ہدایت کی تھی تاکہ وہ آپس میں صلاح مشورہ نہ کر سکیں۔ نذیرہ کی عمر لگ بھگ 50 سال تھی۔ اس کے سر کے بیشتر بار سفید ہو چکے تھے، تاہم صحت ابھی ٹھیک ٹھاک دکھائی دیتی تھی۔ وہ شکل ہی سے خاصی ہوشیار عورت نظر آتی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نہیں تھے۔ میں نے اسے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ چکی تو میں نے کہا، مائی نذیرہ، میں 2 دن پہلے تمہارے گھر فتح پور گیا تھا۔ سغرا نے مجھے بتایا تھا کہ تم اپنی بیٹی شادہ کے پاس پیر محل گئی ہوئی تھی۔ تھانے دار، میں تجھے مائی نظر آتی ہوں؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی۔ بالوں میں اگر ذرا سفیدی اتر آئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بڈھی مائی بن گئی ہوں۔ میرے گٹے گوڈے ابھی بھی سلامت ہیں اور جوان لڑکیوں سے زیادہ کام کر سکتی ہوں۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر کہا، میری نونہ نے تمہیں غلط نہیں بتایا تھا، اس کا مطلب ہے تم گھر میں ہی تھی۔ میں نے اس کی تقریر کا برا منائے بغیر کہا، بڑی عمر کے لوگوں کو فالتو باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ بولی، گھر میں تو نہیں تھی پر پنڈ سے باہر بھی نہیں تھی۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے خود ہی اپنی بات کی وضاحت بھی کر دی۔ چودھریوں کی حویلی میں قرآن خوانی تھی، میں وہاں گئی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، تمہیں پتہ تو چل گیا ہوگا کہ جس لڑکی کو تم پیر محل سے اپنے گھر لائی تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ چند روز قبل ہمیں دریا میں سے اس کی لاش ملی تھی۔ جی میں نے سنا ہے، رجو نے خودکشی کر لی ہے، نذیرہ نے افسوسناک انداز میں کہا۔ بیچاری بڑی دکھی تھی، گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ میں نے اس بات کی وضاحت ضروری نہیں سمجھی کہ رجو نے خودکشی نہیں کی تھی، بلکہ اسے بہیمانہ انداز میں موت کے حوالے کیا گیا تھا۔ نہ ہی یہ بتایا کہ اس کی لاش ہمیں کس حالت میں ملی تھی۔ نذیرہ سے اس تذکرے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کی بجائے میں نے ضروری سوال کیا، چاچی نذیرہ، سغرا نے مجھے بتایا تھا کہ رجو گجرا کے کسی گاؤں سے آئی تھی۔ اس نے اپنے گاؤں کا نام بھی بتایا تھا۔ میں اس کے وارثوں تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بولی، سچی بات تو سونا رب ہی جانتا ہے، پر رجو نے مجھے بتایا تھا کہ وہ چک 333 کی رہنے والی ہے۔ 333 جیم بے؟ آہو جی، یہی بتایا تھا۔ میں نے پوچھا، وہ گھر سے بھاگی کیوں تھی؟ خصم سے جھگڑا تھا، وٹے سٹے میں بیاہی گئی تھی، نذیرہ نے بتایا۔ میں نے چاچی نذیرہ کہا تھا، اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی روز اس کا گھر والا پھینٹی چڑھاتا تھا اور وہ مائکے آ جاتی تھی، لیکن یہاں بھی اس کی کوئی نہیں سنتا تھا۔ آخر دل برداشتہ ہو کر وہ گھر سے ہی بھاگ نکلی۔ تمہیں فوراً پولیس کو اطلاع دینا چاہیے تھی۔ میں نے جب اسے ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے دیکھا تو مجھے اس پر بڑا ترس آیا تھا۔ میں نے تھوڑا کریدا تو اس نے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ پہلے میں نے سوچا کہ اسے شادہ کے گھر لے جاؤں، لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ بیٹی کا گھر پرایا گھر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے محمد انور یہ بات پسند نہ کرتا۔ یہی سوچ کر میں رجو کو اپنے ساتھ لے آئی۔ میں نے تو سب کچھ انسانی ہمدردی میں کیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ جرم ہے۔ میں نے کہا، جرم ہر حال میں جرم ہی رہتا ہے، چاہے کسی بھی نیت سے کیا جائے۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ میں نے پوچھا، تم ہمدردی کر کے اسے اپنے ساتھ لے آئی تھیں، پھر وہ تمہارے گھر سے چلی گئی کیسے؟ یہ بات تو میری سمجھ میں بھی نہیں آئی۔
وہ ہاتھ نچا کر بولی۔ 2 دن وہ بھلی چنگی رہی، دوسری رات اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھا اور چیخنے چلانے لگی۔ پھر جب ہم صبح اٹھے تو وہ غائب تھی۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارا بیٹا بدری اس کی آمد سے خوش نہیں تھا۔ آپ کو ٹھیک پتا چلا ہے، وہ اس بات میں گردن ہلا کر بولی۔ بدری نے اس کی مخالفت کی تھی اور صبح شام اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ کہتا رہتا تھا۔ ہو سکتا ہے بدری کی باتوں کی وجہ سے ہی دل برداشتہ ہو کر رجو نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ تو پہلی مصیبت زدہ تھی، آخر اس نے سوچا ہوگا زندگی ہی سے جان چھڑاؤ۔ بیچاری کود گئی دریا میں۔ میں پوچھا، جب رجو تمہیں پیر محل کے ریلوے اسٹیشن پر ملی تھی تو اس کے پاس کوئی سامان وغیرہ بھی تھا؟ اس نے تامل کرتے ہوئے بتایا، ایک پوٹلی تھی جی اس کے پاس۔ پوٹلی میں کیا تھا؟ 2 جوڑے کپڑے تھے، نذیرہ نے کہا۔ اس کے علاوہ کچھ زنانہ استعمال کی چیزیں تھیں۔ اس نے زیور وغیرہ نہیں پہنا ہوا تھا؟ وہ بولی، کوئی خاص زیور تو نہیں تھا جی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں اور ایک انگلی میں سونے کی مندری بھی تھی، اور ہاں اس نے ایک گھڑی بھی باندھ رکھی تھی۔ متوفیہ رضیہ کے جسم پر کوئی زیور تو کیا کپڑے کا ایک تار بھی نہیں ملا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے بربریت کا نشانہ بنانے سے قبل یا بعد میں اس کا زیور اور گھڑی وغیرہ بھی اتار لی گئی تھی۔ میں نے پوچھا، چاچی نذیرہ، جس رات رجو کے پیٹ میں مروڑ اٹھا تھا اس نے کون سا لباس پہن رکھا تھا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، میرے خیال میں اس نے سفید شلوار اور پھولوں والی لال قمیض پہنی ہوئی تھی۔ اور دوپٹہ؟ دوپٹہ کالے رنگ کا تھا، نذیرہ نے بتایا، جو اس نے شہر کی فیشنی کڑیوں کی طرح گلے میں ڈال رکھا تھا، حالانکہ رہنے والی تو پینڈ کی تھی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے تبصرہ کیا، ویسے یہ کڑی لگتی خاصی تیز تھی، شاید اس لیے اس کا گھر والا مارتا کوٹتا ہوگا۔ میں نے کہا، ہم سوال کیا، کیا رجو گھر سے جاتے وقت اپنا سامان بھی ساتھ لے گئی تھی؟ ہاں جی، سب کچھ لے گئی تھی۔ جب ہم صبح اٹھے تو نہ وہاں رجو تھی اور نہ ہی اس کی کوئی چیز۔ متوفیہ رضیہ عرف رجو کے آبائی ٹھکانے کا پتہ چل گیا تھا۔ اب اس کے ورثاء کو اس سانحے کی اطلاع دی جا سکتی تھی، لیکن ابھی متوفیہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا معاملہ باقی تھا۔ جب تک یہ عقدہ حل نہیں ہوتا میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے ان مجرموں کو قرار واقعی سزا دلوانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے نذیرہ سے کہا، میں ایک پولیس پارٹی کو چک 333 بھیج کر رجو کے وارثوں کو بلاتا ہوں، اس طرح تمہارے بیان کی تصدیق بھی ہو جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس کے چہرے پر پریشانی کی جھلک نظر آئی، لیکن وہ جلدی سنبھل گئی اور بولی، جو مجھے رجو نے بتایا تھا میں نے آپ کے سامنے وہی بیان کیا ہے۔ آگے اس کا دین ایمان۔ ہم تو خواہ نیکی کر کے مصیبت میں پھنس گئے ہیں، سچ کہتے ہیں بھلائی کا کوئی زمانہ ہی نہیں۔ میں نے نذیرہ کو حوالات میں بھیج دیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے بدری کو اپنے پاس بلا لیا، ساتھ ہی میں نے ایسائی فدا حسین کو بھی بلا لیا۔ میں نے فدا حسین سے کہا، متوفیہ رضیہ کے گھر کا پتہ معلوم ہو گیا ہے، تم اس کی ایک تصویر لے کر فوراً گجرا روانہ ہو جاؤ۔ پھر میں نے اسے گاؤں کا نام بھی بتا دیا اور کہا، اپنے ساتھ 2 سپاہی بھی لے جاؤ اور جتنی جلدی ممکن ہو رضیہ کے والی وارثوں کو لے کر آ جاؤ۔ فدا حسین نے کہا، ملک صاحب، آدھے سے زیادہ دن تو گزر چکا ہے، گجرا پہنچتے پہنچتے شام ہو جائے گی، بلکہ یوں کہیں کہ رات ہو جائے گی، پھر آگے گاؤں بھی جانا ہے، آج تو واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تم رات کو گجرا کے تھانے میں گزار لینا، میں نے کہا، دوسرے دن صبح ہی صبح گاؤں روانہ ہو جانا اور کل شام تک واپس آ جانا۔ میں کوشش کرتا ہوں جناب، میں نے کہا، بس تم جلد از جلد روانہ ہو جاؤ۔ ایسائی مجھے سیلیوٹ مارا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بدری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بدری 35-36 سال کا ایک قویل جثہ اور سیاہ رو شخص تھا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں اور وضع قطع سے چھٹا ہوا بدماش لگتا تھا۔ جب میں ایسائی سے بات کر رہا تھا تو میں نے محسوس کیا بدری بار بار بے چینی سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس رویے نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا۔ اس وقت کمرے میں ہیڈ کانسٹیبل شیر محمد بھی موجود تھا۔ میں نے بدری کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا اور کرخت لہجے میں اسے مخاطب کیا، ہاں بھائی پھنے خان کے پتر، سنا ہے تم بڑے سیر سپاٹے کرتے ہو، 2 دن پہلے چک جمرہ کیا لینے گئے تھے؟ وہ مصنوعی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، سرکار کاروبار کے سلسلے میں وہاں گیا تھا۔ اوئے کیا کاروبار کرتے ہو تم؟ جناب ڈنگروں مویشیوں کا کاروبار کرتا ہوں، اس نے بتایا۔ اس سلسلے میں باہر جانا پڑتا ہے، چک جمرہ، سمندری، پیر محل، ٹوبا ٹیک سنگھ اور بھابر پور جاتا رہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کبھی گجرا نہیں گئے؟ آپ کہیں گے تو چلا جاؤں گا مائی باپ۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسے جھڑکا، اوئے مائی باپ کے گھوڑے، پہلے سوال کو سمجھو پھر جواب دو۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، اب جناب میرے پاس عقل تھوڑی ہے نا، اس لیے سوال سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی۔ جانوروں کا کاروبار کرتے کرتے خود بھی جانور بن گئے ہو۔ شیر محمد نے اسے گھورا، وہ جلدی سے بولا، نہیں سرکار میں تو بہت شریف آدمی ہوں۔ وہ تو شکل سے ہی نظر آتے ہو، کبھی بوتھا دیکھا شیشے میں؟ ہیڈ کانسٹیبل نے اس کی مونچھ کو مروڑتے ہوئے کہا، تمہارے بارے میں ہمیں خاصی مشکوک رپورٹ ملی ہے بچو۔ میں نے کہا، بدری ناتھ، کیا تم نہیں جانتے تھے کہ تمہاری ماں جس عورت کو پیر محل سے اپنے ساتھ لائی تھی اس کا تعلق گجرا کے کسی گاؤں سے تھا؟ جی جناب، اماں نے بتایا تو تھا، اور تم اس کے آنے سے ناخوش بھی تھے۔
مجھے وہ کوئی اچھی عورت نہیں لگی تھی، اس نے بیزاری سے کہا۔ اس کی نحوست کے سبب آج ہم تھانے میں ہیں، کاش اس کا نجس قدم ہمارے گھر میں نہ پڑا ہوتا۔ میں نے کہا تم ڈنگروں کی خرید و فروخت کے سلسلے میں بھابرپور جاتے رہتے ہو، گوجرا وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ گھر سے بھاگی ہوئی عورت کو واپس اس کے گاؤں پہنچا دیتے۔ میں یہی کرتا جناب۔ اس کے لہجے میں مکاری کی آمیزش تھی، پر مجھے اس کا موقع ہی نہیں ملا، وہ اچانک ہی غائب ہو گئی تھی۔ میں نے کہا تمہارے پڑوسی سخاوت علی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے گھر میں مشکوک افراد کی آمد و رفت جاری رہتی، یہ کیا چکر ہے؟ کوئی چکر نہیں جناب، وہ جلدی سے بولا۔ سخاوت تو ایک نمبر کا جھوٹا ہے، پھر اسے ہماری دشمنی بھی چل رہی ہے۔ وہ ایسی الٹی سیدھے باتیں نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ صرف ایک سخاوت علی کی بات نہیں ہے بدری، پنڈ کے اکثر لوگوں کی رائے تمہارے خلاف ہے۔ لوگوں کو تو باتیں بنانے کا بہانہ چاہیے، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا۔ دراصل یہ سارا پروپیگنڈا سخاوت ہی نے کر رکھا ہے، ادھر عدالت میں مقدمہ بھی کر دیا اور پنڈ میں ہمیں بدنام بھی کر دیا۔ وہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ ہمارے گھر میں اوباش قسم کے لوگ آتے ہیں، اور یہ کہ میں عورتوں کا کاروبار کرتا ہوں، حالانکہ میں تو ڈھور ڈنگروں کا کاروبار کرتا ہوں۔ سخاوت علی نے مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ بدری کو سخاوت علی کے بارے میں حد سے زیادہ بدگمانی تھی، اور اس کی یہ بدگمانی مجھے شک میں ڈال رہی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے بدری سے پوچھا، سخاوت علی تمہارے متعلق ایسی باتیں کیوں اڑاتا پھرتا ہے؟ وہ جی برے آدمی کا کیا بھروسہ، اس نے کہا۔ دراصل اس نے کسی سے بنا کر تو رکھی نہیں ہے، غیر تو کیا اپنے بھی اس کے گھر نہیں آتے۔ اب میرے گھر میں اگر پرونے آتے جاتے ہیں تو اسے کیا تکلیف ہے؟ بدری سخاوت علی کا جو نقشہ کھینچ رہا تھا، سخاوت اس سے قطعی مختلف تھا۔ میں اسے مل چکا تھا، پولیس کی ملازمت نے مجھے اچھا خاصا مردم شناس بنا دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ سخاوت علی ایک سیدھا سادہ اور بے ضرر سا انسان تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں بدری دیکھنے میں خاصا مشکوک نظر آتا تھا، اور اس کی باتوں میں بھی جوڑ توڑ اور داؤ پیچ کی جھلک ملتی تھی۔ میں نے کہا بدری، 10 دن پہلے جو عورت تمہارے گھر میں آ کر ٹھہری تھی، جانتے اس کا حشر کیا ہوا؟ مجھے پتا چلا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی ہے، وہ جذبات سے عاری لہجے میں بولا۔ اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے قتل کیا گیا بدری، میں نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ قتل؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، رضی عرف رجو کو واقعی قتل کیا گیا ہے، اور قتل بھی اس طرح کیا گیا ہے کہ اس کی روح سسک اٹھی ہوگی۔ اس کو بڑے صفاقانہ انداز میں پامال کیا گیا بدری، میں اس کے قاتلوں اور عزت کے لٹیروں کو عبرتناک سزا دلواؤں گا، اور یہ نہ سمجھنا کہ تم بچ جاؤ گے۔ میں نے آخری بات بدری کو ٹٹولنے کے لیے کہی تھی۔ وہ ایک دم پریشان سا نظر آنے لگا، جلدی سے بولا، میرا کیا قصور ہے سرکار، میں نے کیا کیا ہے؟ یہ بھی پتہ چل جائے گا، ذرا متوفیہ کے وارثوں کو تو آ جانے دو، میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا۔ تم ہمیں اصل مجرموں تک پہنچاؤ گے؟ میں کسی کو نہیں چاہتا تھانے دار صاحب، اسے میرے حوالے کریں ملک صاحب، شیر محمد نے کہا۔ بالکل تیر کی طرح سیدھا کر دوں گا، میں نے کہا۔ اس کی ضرورت پڑی تو میں تمہیں ضرور زحمت دوں گا شیر محمد، پہلے فدا حسین کو واپس آنے دو۔ بدری کے چہرے پر خوف کے بادل منڈلانے لگے۔ میں نے کہا بدری، متوفیہ کے ساتھ جو بھی ظلم ہوا ہے وہ یا تو تمہارے گھر میں ہوا ہے یا پھر آس پاس کے علاقے میں کہیں ہوا ہے۔ اگر تم اس بارے میں کچھ بھی جانتے ہو تو مجھے بتا دو، ورنہ بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ مجھے کچھ پتا نہیں ہے جناب، میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ وہ گھگیانے لگا۔ ہمیں تو صبح پتا چلا تھا کہ رجو گھر سے چلی گئی تھی، تم اتنے بے خبر سوتے ہو کہ تمہاری پرونی خاموشی سے نکل گئی اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے کہا، کیا تم نے بیرونی دروازہ بند نہیں کیا تھا؟ وہ دیوار پلانگ کر چلی گئی تھی۔ دروازہ تو میں خود بند کرتا ہوں جناب، لیکن اس دن اتفاق سے میں تالا لگانا بھول گیا تھا، بس اندر کی کنڈی لگی ہوئی تھی، وہ اس کنڈی کو کھول کر چلی گئی۔ اچھی طرح سوچ لو بدری، اگر بعد میں تمہاری کوئی بات چھوٹ نکلی تو میں تمہارا برا حشر کروں گا۔ وہ بولا، تھانے دار صاحب، آپ بلا شک میرے چم کے جوتے بنا لیں اگر میں نے کوئی جھوٹ بولا ہو تو۔ میں نے محسوس کیا کہ یا تو وہ واقعی بے گناہ تھا یا پھر عادی مجرم تھا اور اپنے سینے میں ہزاروں بھید چھپائے بیٹھا تھا۔ میں نے اچانک ایک غیر متوقع سوال کیا، بدری، یہ رسہ گیری کب سے کر رہے ہو؟ اس نے چونک کر ایسی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو، پھر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، جناب میں رسہ گیر نہیں ہوں، میں نے کبھی چوری کے جانوروں کا سودا نہیں کیا۔ میں آپ کو سارے بیوپاریوں کے نام بتاتا ہوں، آپ ان سے پوچھ لیں، ضرورت پڑی تو ان سے بھی پوچھ لیں گے۔ میں نے کہا، اگر کوئی رپورٹ مویشیوں کی چوری کی ہمیں ملی تو سب سے پہلے تمہیں ہی رگڑا دیں گے۔ آپ خواہاں مجھ پر شک کر رہے ہیں جناب، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، میں تو بالکل بے قصور ہوں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل شیر محمد سے کہا، شیر محمد، اسے لے جا کر حوالات میں ڈال دو، فدا حسین آ جائے تو اس سے بات کریں گے۔ شیر محمد جارحانہ انداز میں بدری کی جانب بڑھا تو بدری مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جناب جو گل بات کرنی ہے ابھی کر لیں اور ہمیں گھر جانے دیں، میری ماں بوڑھی ہے اور میری گھر والی بھی آج کل بیمار شمار رہتی ہے، حوالات میں تو اس کا برا حال ہو جائے گا۔ شیر محمد نے کہا، اوے کھوتے دے پتر، ملک صاحب کے آگے زبان چلاتا ہے، چلو آگے لگو۔ اس کے ساتھ ہی بدری کو ایک دھکا دیا۔ بدری نے امداد طلب نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے کہا، بدری،
जिस माँ को तुम बूढ़ी कह रहे हो वो तो खुद को जवान औरतों से भी ज्यादा जवान साबित करने पर तुली हुई है। तुम फिक्र न करो, हवालात में गुजरी हुई 1-2 रातों से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम्हारी घरवाली को तो हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। उसने झूठ बोलकर कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की थी, ये जुर्म काबिल मुआफी नहीं है। बदरी ने मायूसी से मुझे देखा। शेर मोहम्मद ने उसे कॉलर से पकड़कर खींचते हुए कहा, अभी तो तुम्हारी अम्मा के सच झूठ का भांडा भी फूटना है बच्चू। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, बदरी ने कमजोर सा एहतजाज किया। चलो झूठ नहीं बोला तो फिर भी कुछ खिदमत का हमें भी मौका दो, शेर मोहम्मद ने तंजिया लहजे में कहा। सुना है तुम्हारे घर में बहुत मेहमान शेहमान आते रहते हैं। ऐसे मेहमान नवाज खानदान को तो 2 रातें अपने पास रखकर हमें दिली मुसरत होगी। शेर मोहम्मद, मैंने हेड कांस्टेबल को मुखातिब किया, अभी खसूसी खातिरदारी की जरूरत नहीं है, समझ गए? आप फिक्र ही ना करें मलक साहब, मैं समझता हूँ। शेर मोहम्मद बदरी को लेकर मेरे कमरे से निकल गया तो मैं सोचने लगा कि अगर बदरी वाकई मुतवफिया रजिया को पेश आने वाले हादसे के बारे में कुछ नहीं जानता और उस बदबख्त परदेसन की बर्बादी आमेज मौत में उसका कोई हाथ नहीं है, तो फिर वो कौन से हालात है जिनका शिकार होकर वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। करमू मछेरे को मुतवफिया रज्जो की लाश सुबह 6 बजे दिखाई दी थी। हमारे कस्बे से मोजा फतेहपुर का फासला लगभग 15 मील था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मुतवफिया की मौत सुबह 3 और 4 बजे के दरमियान वाक़या हुई थी। अगर रज्जो की लाश को फतेहपुर के इलाके ही से दरिया में फेंका गया था तो इसका मतलब ये था कि उसे तकरीबन 4 बजे दरिया बुरद किया गया था, यानी उसकी मौत के फौरन बाद उसे बरहना तन दरिया की लहरों के सुपुर्द किया गया था। एक बात का तो मुझे पूरा यकीन था कि रज्जो की बेहुरमती करने वाले दरिंदों का ताल्लुक मुजफ्फरपुर या उसके आसपास के इलाके से था। मैंने फैसला किया कि दूसरी सुबह जाकर वारदात के मतवक्को इलाके का सर्वे करूंगा और फतेहपुर के चौधरी से भी मुलाकात करूंगा। मस्कूरा चौधरी हक नवाज खासा बकरी टाइप का चौधरी था। उसके बारे में मुझे जो खबरें मिलती रहती थी उनके मुताबिक वो एक जालिम जाबिर और बड़ा औखा चौधरी था। 1-2 मरतबा हमारे दरमियान खासी तल्ख कलामी भी हो चुकी थी। मुझे एक डाकू की तलाश थी। मेरी मालूमात के मुताबिक वो डाकू चौधरी हक नवाज की पनाह में था। दूसरे रोज मैं हवलदार बहादुर अली को साथ लेकर फतेहपुर पहुंच गया। थाने से आते हुए मैंने एएसआई अब्दुर्रहमान को खसूसी हिदायत कर दी थी कि हवालातियों का ख्याल रखे, उन्हें खाने पीने को बस इतना ही दिया जाए कि वो जिंदा रहें। हम फतेहपुर पहुंचे तो सूरज सर पर आ चुका था। मैंने चौधरी के पास जाने से पहले सोचा खुद ही घूम फिर कर दरिया के किनारे का जायजा लेना चाहिए। उस वक्त हम बाकायदा वर्दी में थे। हमने घोड़ों को घने दरख्तों की छांव में बांध दिया और अपने काम में मसरूफ हो गए। फतेहपुर गांव से बाहर निकले तो दरिया के साथ साथ संतरे के बागात थे जो यकीनन चौधरी हक नवाज की मालकियत थे। उन बागात के अंदर एक डेरा भी बना हुआ था। वो डेरा नीची छतों वाले 3 कमरों पर मुश्तमिल था। दरिया की दूसरी जानिब हड़प्पा का मुज़ाफ़ाती इलाका था जो ज्यादातर देहातों पर मुश्तमिल था जो एक दूसरे से हासे फासले पर वाक़या थे। दरिया के साथ साथ तहद्दे निगाह लहलहाते हुए सब्ज खेत अपनी बहार दिखा रहे थे। मैंने पहली नज़र में ही अंदाज़ा लगा लिया कि दूसरे किनारे से लाश फेंकने के इम्कानात न होने के बराबर थे, जबकि संतरे के बागात वाला डेरा मेरे जहन में नक्श होकर रह गया था। जो हालात रज्जो को पेश आए थे, इस किस्म की वारदातों के लिए ऐसे डेरे आइडियल मकामात होते हैं। हम डेरे की जानिब बढ़ने का इरादा कर ही रहे थे कि सामने से एक घोड़सवार आता दिखाई दिया। उसके पीछे पीछे 2 और घोड़े भी दौड़ते हुए आ रहे थे। अगले घोड़े के सवार को मैंने एक नज़र में पहचान लिया था। वो उस गांव का चौधरी हक नवाज था। उसका ऊंचा शिमला दूर ही से नुमाया नजर आ रहा था। वो तीनों घोड़सवार गांव से निकलकर हमारी जानिब आ रहे थे। हमारे करीब पहुंचकर वो रुक गए। चौधरी हक नवाज ने तंजिया लहजे में कहा, थानेदार जी, इधर हमारे पिंड में क्या जासूसियां हो रही हैं? मैंने जवाब दिया, जब जासूसी मुकम्मल हो जाएगी तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा चौधरी साहब। अभी तो हम जरा इस डेरे का जायजा ले रहे हैं। ये मेरा डेरा है। आप किस किस्म की सुनगुन लेने आए हैं? मैंने कहा, 9-10 दिन पहले दरिया से एक नौजवान औरत की लाश मिली थी। क्राइम से जाहिर होता है कि वो लाश यहीं से दरिया में फेंकी गई थी। आपको गलतफहमी हुई है मलक जी, यहाँ किसी औरत का कत्ल नहीं हुआ। वो रोबदार आवाज में बोला, आपके पास क्या सबूत है कि लाश को इधर ही से दरिया में डाला गया था? सबूत भी मिल ही जाएगा, मैंने चौधरी हक नवाज की आंखों में देखते हुए कहा। हमें पता चल चुका है कि मुतवफिया इसी गांव के घर में रह रही थी। ओहो, उसने हिकारत अमेज अंदाज में कहा। मुझे लोगों ने बताया कि आप 2-3 दिन पहले भी यहाँ आए थे और यहाँ के एक वसनीक बदरी की बीवी को खूब हिरासा करके गए थे। फिर कल आपके भेजे हुए बंदों ने बदरी की माँ और बीवी को बदरी समेत गिरफ्तार कर लिया। मैं चंद रोज के लिए हानेवाल गया हुआ था, वरना आपको ये कार्रवाई न करने देता। अभी थोड़ी देर पहले मैं बदरी एंड कंपनी को छुड़ाने थाने ही जाने वाला था कि मेरे आदमी ने बताया आप इधर डेरे को सूंघते फिर रहे हैं, इसलिए मैं भी इधर आ निकला। चौधरी का तवील मुकालमा खत्म हुआ तो मैंने कहा, बदरी एंड कंपनी तो अब आसानी से नहीं छूटेगी चौधरी साहब, समझ लें वो तो लंबे गए। चौधरी ने मूंछों को ताव देते हुए बड़े
غضبناک انداز میں مجھے گھورا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، سوچ لیں ملک جی، آپ نے بڑی غلط جگہ پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں نے خوب سوچ سمجھ کر ہی ہاتھ ڈالا ہے چودھری صاحب، میں نے ترکی بات ترکی جواب دیا۔ وہ بولا، چودھری حق نواز سے متھا لگانا آپ کو بہت مہنگا پڑے گا، آپ دھمکی کسی اور کو جا کر دیں چودھری صاحب۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میں ان گیدڑ بھبکیوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ میرے لہجے نے اس کی چودراہٹ کو سلگا دیا تھا۔ وہ گھرا کر بولا، آپ کو گورنمنٹ کی وردی اس لیے نہیں دی گئی کہ بے گناہوں کو پکڑ کر تھانے میں ڈال دیں، میں آپ کی شکایت اوپر پہنچاؤں گا۔ چودھری، میں نے تمام لحاظ و مروت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا، میں نے کبھی کسی بے گناہ اور بے قصور کو خواہاں پریشان نہیں کیا۔ بدری، اس کے گھر کی عورتیں قانون کی نظر میں مشکوک ہو چکی ہیں۔ بدری کی بیوی نے قانونی راہ میں رکاوٹ ڈالنے اور تفتیش کو غلط رخ پر موڑنے کی کوشش کی ہے۔ جب تک مجرم کی گردن تک میرے ہاتھ نہیں پہنچ جاتے وہ تینوں حوالات میں ہی رہیں گی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس سلسلے میں بہت معاون ثابت ہوں گے۔ میں پھر کہوں گا کہ آپ نے کسی غلط فہمی کی بنا پر انہیں گرفتار کر لیا۔ وہ قدرے نرم لہجے میں بولا، آپ کے حق میں یہی بہتر ہے کہ انہیں چھوڑ دیں۔ میں اپنے فرائض سے پوری طرح واقف ہوں چودھری، میں نے بدستور ترش لہجے میں کہا، مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے تفتیش کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو میں کوئی روح رعایت نہیں کروں گا۔ میرے انداز نے چودھری کی انا پر کاری ضرب لگائی تھی۔ وہ پھنکار کر بولا، ملک جی، یہ مت بھولیں کہ آپ کا گورنمنٹ جو تنخواہ دیتی ہے اس میں ہمارا پیسہ بھی شامل ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ مجھے اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ وہ بولا، ہم بڑے بڑے چودھری، نمبردار اور زمیندار حکومت کو جو سالانہ مالیہ یعنی لگان دیتے ہیں، سرکاری ملازموں کی تنخواہیں اسی سے ادا کی جاتی ہیں۔ بات ختم کرتے ہی اس نے گردن اکڑائی۔ میں نے تمسخرانہ انداز میں پوچھا، تو آپ یہ جتلانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے زر خرید غلام ہیں؟ آپ جو جی چاہیں سمجھتے پھریں، میں نے تو حق سچ کی بات کی ہے۔ میں نے بحث کے سلسلے کو دراز ہونے سے بچانے کے لیے کہا، تو جناب چودھری حق نواز اپنے اس نوکر کو اجازت دے تو میں ذرا ڈیرے کا اندرونی جائزہ لے لوں۔ کیوں؟ وہ بفرے ہوئے انداز میں بولا۔ میں نے کہا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیرا اندر سے کیسا ہے، یہاں کون کون رہتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے۔ یہ ڈیرا جیسا باہر سے نظر آتا ہے اندر سے بھی ویسا ہی ہے، چودھری نے بدستور اکھڑے ہوئے لہجے میں بتایا۔ اس کے اندر میرا ملازم خاص ہاچو رہتا ہے، جو باغات کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے اور دوسرے کام بھی، بس یا کچھ اور۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ قانون کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، میں نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، میں قتل کے سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں اور ڈیرے کی مکمل تلاشی میری تفتیش میں شامل ہے۔ ہاں، بڑے شوق سے تلاشی لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قانون کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، میں نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، میں ایک قتل کے سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں اور ڈیری کی مکمل تلاشی میری تفتیش میں شامل ہے۔ آپ بڑے شوق سے تلاشی لیں۔ وہ طنزی انداز میں ہنسا، پھر بولا، لیکن خالی خولی نہیں، پہلے عدالت سے سرچ وارنٹ لے کر آئیں۔ چودھری صاحب، آپ خود کو مشکوک افراد میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے تو ایک اصول کی بات کی ہے۔ میں نے کہا، سوچ لیں، ابھی بھی وقت ہے۔ میں اصولوں پر سودے بازی نہیں کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اصول کی اس جنگ میں آپ خود کو ایسی مصیبت میں پھنسا لیں کہ جان چھڑانا مشکل ہو جائے۔ میں نے تو سب سوچ رکھا ہے، وہ پرغرور لہجے میں بولا۔ اب سوچنے کی باری آپ کی ہے۔ آج رات کو بدری، اس کی بیوی اور ماں اپنے گھر پہنچ جانا چاہیے، ورنہ… اس نے جملہ دھورا چھوڑ دیا۔ میں نے پوچھا، ورنہ کون سی قیامت آ جائے گی؟ ورنہ میں آپ کی رپورٹ اوپر تک پہنچا دوں گا، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اوپر والوں میں سے صرف ایک ذات سے ڈرتا ہوں اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دن رات اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں لگا رہتا ہوں، اور وہی ہے اللہ کی ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے اور جس پر میرا پختہ ایمان ہے۔ باقی سب اوپر والے ایک دن نیچے آ جاتے ہیں اور پھر زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں زمانی انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، یہ تو اس وقت پتہ چلے گا ملک جی جب یہ کلف لگی وردی اور پیٹی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ میں نے اس کی لغو دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، چودھری، مجھے پتہ چلا ہے کہ جس بدری کی تم حمایت کر رہے ہو وہ عادی رساگیر ہے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ میں نے کہا، اور میری معلومات کے مطابق بدری عورتوں کے کاروبار میں بھی ملوث ہے۔ آپ کی حمایت کا مطلب میں یہ سمجھوں گا کہ آپ اس کے پست پناہ ہیں۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ واضح طور پر وہ اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے جلدی پر تیل ڈالتے ہوئے کہا، خدا حافظ چودھری حق نواز، اب سرچ وارنٹ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔ میں پوری حویلی کی تلاشی لے بغیر نہیں ٹلوں گا۔ وہ تل ملا کر رہ گیا۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ ہمارے ٹکڑے کر کے چیل کموں کو کھلا دیتا، لیکن وہ مجبور تھا۔ ہم اس کی رعایا نہیں تھے۔ ہم سے عداوت اپنی جگہ، لیکن وہ یوں کھلم کھلا ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ میں نے کہا، ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ میں نے کہا، اور میری معلومات کے مطابق بدری عورتوں کے کاروبار میں بھی ملوث ہے۔
آپ کی حمایت کا مطلب میں یہ سمجھوں گا کہ آپ اس کے پست پناہ ہیں۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ واضح طور پر وہ اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے جلدی پر تیل ڈالتے ہوئے کہا، خدا حافظ چودھری حق نواز، اب سرچ وارنٹ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔ میں پوری حویلی کی تلاشی لیے بغیر نہیں ٹلوں گا۔ وہ تل ملا کر رہ گیا۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ ہمارے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دیتا، لیکن وہ مجبور تھا۔ ہم اس کی رعایا نہیں تھے۔ ہم سے عداوت اپنی جگہ، لیکن وہ یوں کھلم کھلا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اس کی اکڑ فوں دھمکیوں اور ڈراموں تک ہی محدود تھی۔ ہم تھانے پہنچے تو سورج اپنے سفر کے اختتام پر تھا۔ ایس آئی فدا حسین ابھی گوجرا سے واپس نہیں آیا تھا۔ چودھری حق نواز سے ہونے والی گفتگو نے میرا موڈ انتہائی خراب کر دیا تھا۔ میں نے واپسی کے سفر کے دوران میں تہیہ کر لیا تھا کہ اس مرتبہ چودھری کو ایسی نتھ ڈالوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ شبینہ ڈیوٹی والے ایک اے ایس آئی کو ساری صورتحال سمجھانے کے بعد میں گھر چلا آیا۔ چودھری حق نواز کے رویے نے میرے اس یقین پر تصدیق کی مہر ثبت کر دی تھی کہ متوفیہ رجو کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا تھا وہ اسی ڈیرے پر پیش آیا تھا جہاں اس کے سنگترے کے باغات تھے اور جہاں ان باغات کا رکھوالا ہاشو رہتا تھا۔ اس اعتبار سے چودھری کا ملازم خاص ہاشم عرف ہاشو بھی مشکوک افراد کی فہرست میں شامل ہو گیا تھا۔ دوسرے روز میں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جا کر ساری صورتحال کی وضاحت کر دی۔ علاوہ ازیں علاقہ ایس پی اور ڈپٹی کمشنر سے مل کر انہیں اپنی اب تک کی کارکردگی سے آگاہ کیا اور تفتیش کے سلسلے میں درپیش مشکلات کا ذکر کیا۔ انہوں نے میری کوششوں کو سراہا اور مزید ہر نوعیت کی کارروائی کی اجازت دے دی۔ واپسی پر میں نے عدالت سے بدری کے گھر اور حق نواز کے ڈیرے کی تلاشی کے لیے سرچ وارنٹ حاصل کر لیے۔ میں واپس تھانے پہنچا تو ایس آئی فدا حسین زخمی چیتے کے مانند تھانے کے برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو وہ پھٹ پڑا، ملک صاحب ان حرامزادوں کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں، انہوں نے ایک مرتبہ پھر ہمیں چکر دیا ہے۔ آخر ہوا کیا؟ میں نے کہا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ فدا حسین میرے ساتھ ہی اندر آ گیا، پھر بولا، اب مجھے اجازت دیں، اس بڈھی ڈائن کو اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو فدا حسین، میرے سمجھانے والے انداز میں کہا، اور مجھے پوری بات بتاؤ۔ ملک صاحب ادھر چک 333 سے جیم بے میں رضیہ نام کی صرف 3 عورتیں ایسی ہیں جن کی عمریں 18 اور 25 سال کے درمیان ہیں، اور وہ تینوں اپنے گھروں میں راضی خوشی زندہ سلامت ہیں۔ متوفیہ کی تصویر کو کسی نے نہیں پہچانا۔ کئی معتبر لوگوں نے بتایا ہے کہ متوفیہ رجو کا اس چک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڈھی نذیرہ کے اس جھوٹ نے مجھے کھولا کر رکھ دیا۔ میرے تن بدن میں آگ سی بھر گئی۔ میں غصے میں اٹھا اور حوالات میں پہنچ گیا۔ پھر نذیرہ کو کھری کھری سنانے کے بعد کہا، میں عورتوں پر تشدد کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن تمہارے جھوٹ نے تمہیں برے سے برے سلوک کا مستحق ٹھہرا دیا ہے۔ بولو، میں سختی کا آغاز کہاں سے کروں؟ وہ ڈٹائی سے بولا، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ رضیہ نے مجھے جو کچھ بتایا تھا میں نے وہی کہا ہے۔ جھوٹ اس سخت خصمی نے بولا ہوگا جسے ہمدردی کر کے ہم اس حال کو پہنچ گئے ہیں۔ اگر کوئی سزا ہی دینا ہے تو اسی نامراد رجو کی بچی کو جا کر دیں، ہم پر کیوں ظلم کرتے ہیں؟ فدا حسین تیش کے عالم میں نذیرہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن میں نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ وہ میری گرفت میں کس مسا کر بولا، ملک صاحب، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، آپ مجھے اجازت تو دے کر دیکھیں، میں اس بوڑھی گھوڑی کو۔ میں نے متحمل لہجے میں کہا، یہ سچ ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، لیکن میرے پاس لاتوں سے بھی زیادہ مؤثر طریقہ موجود ہے۔ وہ کیا ملک صاحب؟ فدا حسین نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، تم میرے ساتھ آؤ۔ ہم دونوں میرے کمرے میں آ گئے۔ میں نے کانسٹیبل کو بھیج کر ہیڈ کانسٹیبل شیر محمد کو بھی اپنے کمرے میں بلا لیا۔ شیر محمد فوراً حاضر ہو گیا۔ اس نے سیلیوٹ کرنے کے بعد مؤدب لہجے میں کہا، جی حکم ملک صاحب۔ میں نے کہا، شیر محمد، خدا نے تمہاری سن لی ہے، میں کل صبح تک کے لیے 3 حوالاتیوں کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ میں ان کی زبانی سچ سننا چاہتا ہوں، سچ کے سوا کچھ نہیں۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ ایک دم سمجھ رہا ہوں جناب۔ شیر محمد کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ آپ فکر ہی نہ کریں، کل جب آپ پوچھ گچھ کریں گے تو وہ تینوں ٹیپ ریکارڈر کی طرح بج اٹھیں گے۔ شیر محمد اپنے فیلڈ کا اسپیشلسٹ تھا۔ مجرموں کی زبان کھلوانے کے وہ 101 گر جانتا تھا۔ عام قسم کا مجرم تو اس کی شکل دیکھ کر ہی لرزنے لگتے تھے۔ وہ ہٹا کٹا اور جلاد صورت پولیس اہلکار تھا۔ میں نے کہا، شیر محمد، حوالاتیوں میں 2 زنانیاں بھی ہیں، تم ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے؟ نہ ملک جی۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، میری کیا مجال جو نامحرم بیبیوں کو ہاتھ بھی لگاؤں، ان کو تو میں نفسیاتی مار ماروں گا۔ شاباش، میں نے توصیفی انداز میں کہا، اور بدری کے بھی ہڈ گڈ سلامت چاہیے، بس زبان کا تالا کھل جائے۔ اس ڈنگر چور کو تو میں گجی اندرونی مار دوں گا۔ آپ تو میرے فن کا مظاہرہ کئی بار دیکھ چکے ہیں، تم واقعی ایک سچے فنکار ہو۔ وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا اور کھٹاک سے سیلیوٹ مارنے کے بعد کمرے سے نکل گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیس کو مجرموں کی زبان کھلوانے کے لیے انسانیت سوت طریقے بھی اپنانا پڑتے ہیں، اور کبھی کبھار بے گناہ لوگ بھی اس رگڑے میں آ جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہماری مجبوری یا بالفاظ دیگر تفتیش کا حصہ ہے۔
دن رات ہمارا واسطہ زیادہ تر جرائم پیشہ افراد سے ہی پڑتا ہے، اور یہ چھٹے ہوئے لوگ اتنے سیدھے سادے نہیں ہوتے کہ گرفتار ہونے کے فوراً بعد دست بستہ عرض کریں، حضور آپ کسی قسم کا تکلف نہ کریں، ہم آپ کے پوچھنے سے پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ ہم نے کون کون سا جرم کب اور کیسے کیا ہے، اور بس ہماری پہلی اور آخری خواہش یہ ہے کہ ہمیں جلد از جلد سزا دلوائی جائے۔ شیر محمد کے جانے کے بعد میں نے ایس آئی فدا حسین کو بتایا، میں عدالت سے بدری کی خانہ تلاشی کے وارنٹ لے کر آیا ہوں، اگر شیر محمد کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی تو ہم کل موزہ فتح پور جائیں گے۔ ٹھیک ہے، فدا حسین نے کہا، بتا رہے تھے کہ وہاں کا چودھری حق نواز تفتیش میں رکاوٹ بن رہا ہے، میں نے اس کا بھی پورا انتظام کر لیا، اس کا مطلب ہے اب یہ کیس حل ہونے کے قریب تر ہے۔ انشاءاللہ، میں نے پورے یقین سے کہا۔ دوسری صبح میں تھانے پہنچا تو ایس آئی فدا حسین ابھی پہنچا نہیں تھا۔ میں آ کر اپنے کمرے میں بیٹھا ہی تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل اندر آ گیا، اس کے چہرے پر فتح مندی کے آثار دیکھ کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ میں نے پوچھا، شیر محمد حوالاتیوں نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں ملک صاحب، وہ پرمسرت لہجے میں بولا، یہ بدری بس اوپر ہی سے گینڈا نظر آتا ہے، اندر سے بالکل بکری ہے، مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ آخر ایسا کیا جادو کر دیا تم نے؟ ایسا کیا جادو کر دیا تھا تم نے؟ شیر محمد نے بتایا، جناب میں نے اس کے رات کے کھانے میں نیند آور دوا ملا دی تھی، پھر میں نے بس اتنا کیا کہ چھت میں لگے ہوئے کڑوں سے اس کے سر کے بال باندھ دیے، اس طرح وہ کھڑا ہوا تھا اور اس کے دونوں بازو پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ بدری گزشتہ 2 راتوں سے بھی ٹھیک طرح سو نہیں سکا تھا، بس یہ معمولی سی سزا اس جیسے تنومند کے لیے قیامت بن گئی۔ 15-20 منٹ کے بعد ہی اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ شیر محمد کی وضاحت ختم ہوئی تو میں نے استفسار کیا، اور ان عورتوں کا کیا حال ہے؟ وہ بھی پٹری پر آ گئی ہیں اور انہوں نے سب کچھ بک دیا ہے، شیر محمد نے بتایا۔ میں نے پانی میں پیشاب آور دوا ملا کر انہیں پلا دی، پھر ان کے باتھ روم جانے پر پابندی لگا دی۔ دوسری جانب بدری کی چیخو پکار نے ان پر نفسیاتی اثر ڈالا اور مجبوراً انہیں زبان کھولنا ہی پڑی۔ دیکھا آپ نے، جب تک ہم ان تینوں سے شرافت کی زبان میں پوچھ گچھ کر رہے تھے تو انہوں نے ہمیں کتنے چکر دیے، جب ہم نے انہیں اپنے آزمودہ ہتھ کنڈوں سے گزارا تو وہ راہ راست پر آ گئے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل شیر محمد کی زبانی مجھے جو حالات معلوم ہوئے، بعد ازاں میرے سوالات کے جواب میں بدری، سغرا اور نذیرہ نے جو بیان دیا، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بدری عورتوں کا بیوپاری تھا، اس مذموم کاروبار میں اس کی بیوی سغرا اور بڈھی ماں نذیرہ بھی برابر کی شریک تھیں۔ در حقیقت نذیرہ بدری کی ماں نہیں تھی، ایک اتفاق نے نذیرہ کو دونوں میاں بیوی سے ملا دیا تھا۔ بدری پہلے کسی اور گاؤں میں رہتا تھا، اسی لیے فتح پور کے باسی نذیرہ کو اس کی ماں ہی سمجھتے تھے۔ بدری جن عورتوں اور لڑکیوں کی خرید و فروخت کرتا تھا ان میں زیادہ تر گھروں سے بھاگی ہوئی یا اغوا کی گئی عورتیں تھیں۔ وہ چند روز تک ایسی عورتوں کو اپنے گھر میں رکھتا، پھر آگے کسی دوسری پارٹی کے ہاتھ بڑھا دیتا۔ وہ یہ کام اتنی صفائی سے اور مربوط انداز میں کرتا تھا کہ اس کے چنگل میں پھنسی ہوئی بدنصیب عورت کو یہ احساس تک نہیں ہو پاتا تھا۔ نذیرہ اس سلسلے میں اس کی معاون خصوصی تھی۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں سفر میں رہتی، اور جہاں بھی کوئی بے آسرا اور مصیبت زدہ عورت نظر آتی اسے اپنی ہمدردی اور محبت کا فریب دے کر اپنے ساتھ لے آتی تھی۔ وہ جب بھی گاؤں سے باہر جاتی تو یہی بہانہ کرتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی شاداں سے ملنے پیر محل جا رہی ہے۔ شاداں بھی دراصل ایک فرضی کردار تھا۔ چودھری حق نواز بدری کی سرگرمیوں سے واقف تھا۔ بدری اس کاروبار کے استحکام کے لیے اپنی آمدنی کا ایک حصہ چودھری کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرتا تھا۔ خاص مواقع پر زرعی آمدنی کی بھی پیشی ہو جاتی تھی، جو بعد میں اتنی صفائی سے آگے بڑھا دی جاتی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ چودھری ہر مصیبت میں بدری کی بھرپور مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ بدری نے دنیا والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے مویشیوں کا کاروبار بھی جاری رکھا ہوا تھا۔ رضیہ عرف رجو نذیرہ کی دریافت تھی۔ وہ اسے چیچا وطنی کے ریلوے اسٹیشن پر ویٹنگ روم میں پریشان حال بیٹھی ملی تھی۔ نذیرہ کی تجربہ کار اور جہاں دیدہ نظروں نے تاڑ لیا کہ لڑکی کے ساتھ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ اس کے پاس چلی گئی، پھر اپنی مکارانہ گفتگو سے اس نے رضیہ سے سب کچھ اگلوا لیا۔ رضیہ نے نذیرہ کو بتایا، میری شادی وٹے سٹے میں ہوئی ہے، لیکن شادی کے دوسرے روز ہی سے ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ اختلافات کی خلیج اتنی بڑھتی گئی کہ میں روٹھ کر مائکے چلی گئی۔ آخر ایسی کیا بات ہو گئی تھی؟ نذیرہ نے ٹٹولا۔ غلطی میری نہیں تھی بلکہ صفدر کی تھی، رضیہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ صفدر حسین رضیہ کے شوہر کا نام تھا۔ میں بے قصور تھی اور وہ قصوروار، میں اس کا قصور بھی معاف کر دیتی، لیکن وہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے مجھ پر شیر ہو گیا اور آئے دن مار پیٹ کرنے لگا۔ نذیرہ اس کی بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارے خاوند میں ایسی کون سی نااہلی تھی میری دھی؟ رضیہ نے گردن جھکا دی۔ نذیرہ نے اس کے مجروح دل پر اپنی محبت کا مرہم رکھنا شروع کر دیا۔ میری دھی، مجھے تم اپنی ماں ہی سمجھو، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ۔ نذیرہ کا دام فریب اتنا سکون بخش تھا کہ رضیہ پوری طرح اس کی گرفت میں آ گئی۔
صفدر حسین میرے قابل نہیں تھا، بلکہ وہ کسی بھی عورت کے قابل نہیں تھا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں کے بعد وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اپنی مردانگی دکھانے کے لیے اس نے آئے دن مجھے زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ میں اس کی ہزار کمزوریوں کے ساتھ نباہ کر لیتی، لیکن اس نے جس انداز میں مجھے ذلیل کرنا شروع کر دیا تھا وہ میری برداشت سے باہر تھا۔ نذیرہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی، جیسے قصاب بکرے کو ذبح کرنے کے لیے گرانے سے پہلے اس کی پشت سہلاتا ہے۔ جب سسرال کی فضا میں سانس لینا میرے لیے دوبھر ہو گیا تو میں لڑ جھگڑ کر مائکے آ گئی۔ رضیہ نے کہنا شروع کیا، لیکن یہاں بھی کسی نے میرے درد کو محسوس نہیں کیا اور مجھے زبردستی واپس صفدر حسین کے قید خانے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ عقوبت خانے میں دھکیل دیا۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا رجو، نذیرہ نے کہا، تم صفدر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لیتی، طلاق لے لیتی اس بدبخت سے۔ رضیہ نے شگفتہ لہجے میں بتایا، میں نے اس پہلو پر بھی سوچا تھا، لیکن میرے بھائی شوکت علی نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے ایسا چاہا تو وہ میرے ٹکڑے زمین میں دبا دے گا۔ تمہارے والدین نے کوئی حمایت نہیں کی؟ نذیرہ نے پوچھا۔ کئی مجبوریاں تھیں۔ رضیہ نے ٹھنڈی سانس لی۔ والدین بوڑھے اور بے کس تھے، گھر میں بھائی شوکت علی کا حکم چلتا تھا۔ دوسری مجبوری یہ تھی کہ اگر میں صفدر سے طلاق لے لیتی تو شوکت علی کو بھی اپنی بیوی اور صفدر کی بہن نسیم کو طلاق دینا پڑتی۔ وٹا سٹا ایک ایسی لعنت ہے جس سے ایک گھر کے اثرات دوسرے گھر کو بھی اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ تیسری اور سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ میں اپنے مسائل کو کھل کر کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتی تھی، اس لیے سب مجھے قصوروار سمجھتے تھے۔ تم سچ کہتی ہو بیٹی؟ نذیرہ نے اسے پوری طرح شیشے میں اتارا۔ عورت کے دکھوں کو کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور اللہ پاک نے عورت کی زبان پر شرم و حیا کے ایسے تالے لگا دیے کہ وہ اپنے اندرون کی آگ میں جل کر خاکستر ہو جاتی ہے۔ کل رات بھائی شوکت علی نے بھی مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، رضیہ نے گلوگیر لہجے میں بتایا۔ وہ کہہ رہا تھا، تم جس گھر میں بیاہ کر گئی ہو اب وہاں سے تمہارا جنازہ ہی اٹھے گا۔ میں پوری رات روتی رہی اور صبح ہونے سے پہلے میں ایک فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے مختصر سا سامان ایک پوٹلی کی صورت باندھا اور سب کو سوتے چھوڑ کر ساہیوال کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ تو تم ساہیوال کی رہنے والی ہو؟ نذیرہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ساہیوال شہر میں رہتی ہو یا آس پاس کسی گاؤں دیہات میں؟ رضیہ نے جواب دیا، شہر میں۔ چیچا وطنی کیا سوچ کر اتر گئی ہو؟ ایک مجبوری آڑے آ گئی تھی، رضیہ نے بتایا۔ میرا ارادہ تو مزاروں کی سرزمین ملتان جانے کا تھا۔ میں نے سوچا تھا کسی مزار پر زندگی گزار دوں گی، اللہ سے لو لگاؤں گی اور زندگی یاد الہی میں بتا دوں گی۔ تم کسی مجبوری کا ذکر کر رہی تھی؟ رضیہ نے دھیمے لہجے میں بتایا، گاڑی ابھی چیچا وطنی ریلوے اسٹیشن سے دور ہی تھی کہ میرے ڈبے میں ایک ایسا شخص داخل ہوا جو میرے محلے ہی کا رہنے والا تھا، اور وہ دوسرے ڈبے سے میرے ڈبے میں آیا تھا۔ شاید اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی، لیکن میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ میں نے فوراً گھونگھٹ کاڑ لیا اور نیچے دیکھنے لگی۔ وہ شخص ایک سیٹ پر بیٹھ کر بے فکری سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا تھا۔ اتنی دیر میں چیچا وطنی ریلوے اسٹیشن آ گیا۔ مسافر اترنے لگے، لیکن وہ شخص اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ شاید اسے آگے کہیں جانا تھا۔ میں نے ایک فوری فیصلہ کیا اور مسافروں کی بھیڑ میں گاڑی سے اتر گئی۔ اتنا کہہ کر رضیہ خاموش ہو گئی۔ اب کہنے کو باقی بچا بھی کیا تھا؟ نذیرہ کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ رضیہ اس کے لیے آئیڈیل شکار تھی۔ اس نے ممتا میز لہجے میں کہا، میں نے تمہیں بیٹی کہا ہے تو ماں بن کر بھی دکھاؤں گی۔ میری دھی، مجھے بیٹی کی کتنی آرزو تھی، کوئی پیر فقیر، مزار اور درگاہ نہیں چھوڑی، لیکن اللہ کو منظور ہی نہیں تھا، اور اب بڈھے بارے بیٹھے بٹھائے اللہ نے جوان بیٹی دے دی۔ تم بے فکر ہو جاؤ رجو بیٹی، میں تمہیں اپنے گھر میں رکھوں گی۔ رضیہ اس چال باز بڑھیا کی باتوں میں آ گئی۔ اس میں رضیہ سے زیادہ قصور ان حالات کا تھا جس کا وہ شکار تھی۔ نذیرہ بذریعہ بس رضیہ کو چیچا وطنی سے کمالیہ لے گئی، پھر وہاں سے وہ دونوں موزہ فتح پور پہنچ گئیں۔ بدری کو جب پتہ چلا کہ نبارد مہمان کواری ہے تو فرت مسرت سے اس کی باچھیں از مشرق تا مغرب پھیل گئیں۔ گویا کاروباری زبان میں رضیہ اس کے لیے سچا دانہ تھی۔ بدری کی پہلی اور آخری کوشش یہ تھی کہ یہ سچا موتی چودھری حق نواز کی انگوٹھی کا نگینہ نہ بن جائے۔ اسی وجہ سے اس نے رضیہ کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا رکھی تھی، اور 2 دن گزر جانے کے باوجود بھی گاؤں والوں نے رضیہ کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی۔ سب کا خیال یہی تھا کہ نذیرہ کے ساتھ اس کی بیٹی پیر محل سے آئی ہوگی۔ ان کے ناروا رویے کی وجہ سے لوگوں نے ان کے گھر آنا جانا قدرے کم کر دیا تھا، اور یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ خاص بات یہ تھی کہ چودھری حق نواز رضیہ کی آمد سے بے خبر نہیں تھا۔ وہ منتظر تھا کہ بدری اسے خوشخبری سنائے، لیکن جب بدری کی جانب سے مکمل سکوت طاری رہا تو دوسرے دن چودھری نے اسے اپنی حویلی میں بلا لیا۔ بدری، اس مرتبہ تمہاری جو بہن پیر محل سے آئی ہے اسے سلام کروانے ہمارے پاس نہیں لاؤ گے؟ چودھری کا لہجہ دھیما تھا، مگر اس میں ہزاروں زہریلے سانپوں کی پھنکاریں واضح سنائی دے رہی تھی۔ بدری سرتپا لرز کر رہ گیا۔ جی چودھری صاحب۔ الفاظ اس کی زبان سے جدا ہونے پر آمادہ نہیں تھے۔ آپ کو شاید مغالطہ ہوا ہے، اس مرتبہ تو حرام زادے، تخم خنزیر۔
چودھری کی قہر آلود آواز نے بدری کی زبان کو بریک لگا دیے۔ مجھے مغالتا ہوگا؟ وہ اپنی چھاتی کو ٹھوکتے ہوئے بولا۔ اوئے ماں کے یار، چودھری حق نواز کو مغالتا ہوگا؟ میں تو وہ شکرا ہوں جو فضا کو سونگ کر شکار کی سمت کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ مجھ سے غلطی ہوگی چودھری صاحب۔ بدری تھر تھر کانپنے لگا۔ چودھری حق نواز ایک ظالم اور جابر چودھری تھا۔ اس حقیقت کو گاؤں کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ کسی کو اس کے سامنے دم مارنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ خوخار لہجے میں بدری سے پوچھ رہا تھا، اپنی بہن کا تعارف کب کروا رہے ہو؟ بدری کی گھگی بندھی ہوئی تھی۔ جب آپ حکم کریں چودھری صاحب، میں تو آپ کا غلام ہوں۔ آج رات ڈیرے پر پہنچا دو اسے۔ چودھری نے نشیلے لہجے میں کہا، میرے کچھ خاص مہمان آنے والے ہیں، ان کی ضیافت کا انتظام بھی ہو جائے گا، بڑا خیال رکھتے ہیں وہ بھی میرا۔ میں ایسے ہی کروں گا سرکار۔ بدری نے کسی وفادار کتے کے مانند دم ہلاتے ہوئے کہا، رجو آپ کے ڈیرے پر پہنچ جائے گی۔ ایک لمحے کو چودھری نے کچھ سوچا، پھر بولا، میں ہاشو کو بھیج دوں گا۔ وہ کتنے بجے تک سو جاتی ہے؟ 10 بجے تک سو جاتی ہے، بدری منمنایا۔ ٹھیک ہے، چودھری نے مطمئن انداز میں کہا، ہاشو 12 بجے آئے گا، اس کے پاس سنگھانے والا رومال بھی ہوگا، کسی قسم کا شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھ گیا جناب۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ آپ تم جاؤ اور رات کا انتظار کرو، چودھری نے حکمی انداز میں کہا، اور زیادہ فکر نہ کرو، لڑکی صبح تمہیں واپس مل جائے گی، کہیں آگے بڑھا دینا۔ بدری منہ لٹکائے حویلی سے چلا آیا۔ اسی رات پراسرار انداز میں رضیہ عرف رجو کو چودھری حق نواز کے ڈیرے پر پہنچا دیا گیا۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں ڈیرے پر پہنچنے والی رضیہ کی زندگی کی وہ رات اتنی طویل ہو گئی کہ اسے سحر دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ بدری نے چودھری حق نواز کے خلاف جتنا کھلا ڈلا بیان دیا تھا، اس میں بہت سے عوامل کار فرما تھے۔ اول تو شیر محمد کی دہشت ہی نے اس کا پتا پانی کر دیا تھا۔ دوسرے، میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ سلطانی گواہ بننے کو تیار ہو جائے تو میں کیس کو کچھ اس نوعیت کا بناؤں گا کہ اسے کم سے کم سزا ہو۔ تیسری اور آخری وجہ یہ تھی کہ بدری چودھری کی بڑھتی ہوئی دست درازیوں سے بھی عاجز آ چکا تھا۔ حق نواز کی حرص و ہوس میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک جانب تو وہ بدری کی آمدنی کا بڑا حصہ ہڑپ کر جاتا تھا اور دوسری طرف اس کے لائے ہوئے ہر دانے پر منہ مار کر اس کے کاروبار کو بھی نقصان پہنچا رہا تھا۔ بدری اپنی کمزور حیثیت کے پیش نظر چودھری سے ٹکر لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جب میں نے اسے یقین دلایا کہ قانون پوری طرح اس کے ساتھ ہے تو وہ تعاون پر تیار ہو گیا۔ میں نے فوری طور پر ایس آئی فدا حسین کو کیس کی نوعیت کے پیش نظر پوری صورتحال سمجھا کر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ساہیوال روانہ کر دیا تاکہ ہیڈ کوارٹر سے شہری حدود کے تمام تھانوں کو ہدایات جاری کی جائیں کہ وہ جلد از جلد متوفیہ کا پتہ ٹھکانہ معلوم کرنے کی کوشش کریں، جو تقریباً نصف ماہ قبل اچانک گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں چودھری حق نواز پر پکا ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا، کچھ پرانے حسابات بھی چکانا تھے، اس لیے میں نے اسے محسوس نہیں ہونے دیا کہ بدری وعدہ معاف گواہ بن کر اس کا کچا چھٹا کھول چکا ہے۔ میں نے چودھری پر یہی ظاہر کیا کہ میرا شک بدری اور ہاشو تک ہی محدود ہے۔ دراصل میں چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری حاصل کرنے کے بعد ہی اس سے چھاپنا چاہتا تھا، اور یہ دوسرے روز ہی ہو سکتا تھا کیونکہ فی الحال بروقت عدالت تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے حوالدار بہادر علی اور نصف درجن آدمی کو ساتھ لیا اور فتح پور روانہ ہو گیا۔ اسی وقت آہنی زیورات سے آراستہ بدری بھی ہمارے ہمراہ تھا۔ ہم نے سب سے پہلے بدری کی خانہ تلاشی لی اور اس کی نشاندہی پر متوفیہ کا سامان برآمد کر لیا۔ اکلوتی پوٹلی میں 2 جوڑے کپڑے اور ایڑی والی سینڈل کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جستی ٹرنک میں ایک لیڈیز گھڑی، سونے کی انگوٹھی، طلائی بالیاں اور ساہیوال سے ملتان تک کا ایک ریلوے ٹکٹ بھی برآمد کر لیا۔ بدری نے شرافت سے اعتراف کر لیا کہ وہ تمام چیزیں متوفیہ رضیہ ہی کی تھیں، جو اس نے رضیہ کو ہاشو کے حوالے کرنے سے پہلے اپنے پاس رکھ لی تھیں۔ اس کے بعد ہم نے ڈیرے کا رخ کیا۔ میں اور حوالدار وردی میں تھے۔ میں نے بدری کے گھر کی طرف جاتے ہوئے صرف حوالدار کو اپنے ساتھ رکھا تھا، باقی نصف درجن سادہ لباس اہلکاروں کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ ڈیرے کے چاروں طرف پھیل جائیں اور ڈیرے سے باہر نکلنے والے ہر شخص کو گرفتار کر لیں۔ وہ تمام مسلح اہلکار تھے اور لڑائی بڑھائی کے ماہر بھی۔ یہاں پہنچتے ہی مخبر جھورے نے مجھے بتا دیا تھا کہ ہاشو اس وقت ڈیرے پر ہی ہے۔ میں نے بدری کو حوالدار کے حوالے کیا، سادہ لباس اہلکاروں کو چوکس رہنے کی تاکید کی اور کانسٹیبل لیاقت علی کے ساتھ ڈیرے میں داخل ہو گیا۔ کانسٹیبل کبڈی کا بڑا ستھرا کھلاڑی تھا۔ اچانک میری نظر ایک لمبے تڑنگے شخص پر پڑی۔ وہ ایک کمرے سے نکل کر تیزی سے ڈیرے کی پچھلی جانب بھاگا تھا۔ غالباً اس نے میری وردی کی جھلک دیکھ لی تھی۔ وہ خاصا اجلت میں معلوم ہوتا تھا۔ میرے خیال میں وہ ہاشو کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے کڑک دار آواز میں اسے للکارا، اوئے رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا ڈیوٹی ریوالور بھی نکال لیا۔ بھاگنے والے کے قدموں میں ذرا سی بھی سستی نہیں آئی۔ اس نے میری دھمکی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اتنی دیر میں کانسٹیبل لیاقت علی فارم میں آ چکا تھا۔ اس نے مفرور شخص کے پیچھے دوڑتے ہوئے گونجدار بڑک ماری، ہلاؤ جوانا، ہوشیار ہو جا۔ میں نے سیٹی بجائی تاکہ باہر والے اہلکار ہوشیار ہو جائیں۔
اس وقت تک مفرور ڈیرے کی عقبی دیوار کے پاس پہنچ چکا تھا۔ وہ دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ لیاقت علی نے اسے کھینچ کر نیچے گرا دیا۔ گرنے والا سنبھل کر اٹھا۔ لیاقت علی نے اچھل کر اس کی کمر میں کینچی ڈالنا چاہی، لیکن وہ دراز قد دیوزات کچھ زیادہ ہی پھرتیلا ثابت ہوا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہاشم عرف ہاشو ہی تھا اور وہ بڑے جوڑ کا ایک مانا ہوا پہلوان تھا۔ ہاشو برق رفتاری سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ نتیجے میں لیاقت علی چاروں خانے چت زمین پر پڑا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہاشو نے ڈیرے کے باغ کی جانب دوڑ لگا دی۔ میں نے اس کے قدموں میں فائر کر دیا۔ میں ایک لمحے کے لیے لڑکھڑایا۔ اسی دوران میں سادہ اہلکاروں نے اسے قابو کر کے بے بس کر دیا۔ کانسٹیبل لیاقت علی بھی فوراً وہاں پہنچ گیا۔ اپنے داؤ کی ناکامی کا بدلہ اس نے اس طرح لیا کہ ہاشو پر لاتوں اور گھونسوں کی برسات کر دی۔ میں نے ہاشو کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی وہ زخمی سانپ کی مانند پھنکانے لگا۔ میری ہتھ کڑی کھول دے تھانے دارا، ورنہ بہت پچھتائے گا۔ میں نے اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو اے جن کی اولاد، نہیں تو مار مار کر باندر بنا دوں گا بھی۔ اوے امام خان! لیاقت علی نے اس کی پنڈلی پر ایک زوردار ٹھڈا مارا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میرا نام ہاشو ہے۔ وہ سینہ تان کر بولا، میں چودھری حق نواز کا خاص بندہ ہوں، کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں۔ تمہارے چودھری کی تو میں… لیاقت علی نے اسے ایک ناقابل اشاعت گالی سے نوازا۔ میں نے کہا، اوے حرام زادے، سارے انسان تو اللہ کے بندے ہیں اور تو چودھری کا بندہ ہے۔ حوالدار نے گرا لگائی، او ملک صاحب، اس باگڑ بلے کا مطلب دوسرا ہے۔ وہ کیا بہادر علی؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ بولا، چودھری حق نواز اس کی گھر والی ہے اور یہ اس کا بندہ ہے۔ سب لوگ کہکہے مار کر ہنس پڑے۔ گاؤں دیہات میں شوہر کو خاوند، خصم، گھر والا کے علاوہ بندہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہاشو اپنی درگت اور گرفتاری پر تل ملا رہا تھا۔ حوالدار کے اس تبصرے پر اس نے مغلظات بکنا شروع کر دی۔ میں نے اس کی بکواس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے دو ہٹے کٹے سپاہیوں کے حوالے کیا اور ڈیرے کی خانہ تلاشی میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں مجھے کامیابی حاصل ہوگی۔ ایک کمرے کی چھت کی کڑیوں میں سے مجھے ایک چھوٹی سی گٹھری مل گئی۔ میں نے فوراً گٹھری کو کھلوایا۔ اس میں ایک پھولدار سرخ قمیض اور ایک سفید شلوار اور کالا دوپٹہ موجود تھا۔ یہی وہ لباس تھا جو ڈیرے پر پہنچنے سے قبل متوفیہ نے زیب تن کر رکھا تھا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ واردات کے سب سے بڑے ثبوت کو ضائع کرنے کی بجائے چھت میں چھپانے کی کوشش کیوں کی گئی تھی۔ بہرحال حد سے زیادہ پر اعتماد مجرموں سے بعض اوقات ایسی حماقتیں سرزد ہو ہی جاتی ہیں۔ ہم ڈیرے سے باہر نکلے تو چودھری حق نواز ہمارے استقبال کے لیے موجود تھا۔ چودھری کی CID خاصی فعال تھی۔ لاوازی میں نے ہاشو کو روکنے کے لیے جو فائر کیا تھا اس کی آواز بھی پورے گاؤں نے سنی ہوگی۔ چودھری کے پیچھے اس کے حواریوں کے ساتھ گاؤں کے کئی افراد بھی موجود تھے۔ میں نے فاتحانہ نظروں سے چودھری کو دیکھا اور کہا، چودھری، میرے دونوں مطلوبہ بندے قانون کی حراست میں آ چکے ہیں۔ میں نے دونوں بندوں پر دانستہ زور دیا تھا تاکہ چودھری ہوشیار نہ ہو جائے۔ ملک جی، تم چودھری حق نواز کی قوت سے پوری طرح واقف نہیں ہو، وہ پرغرور انداز میں بولا۔ کل تک یہ دونوں بندے اپنے گھروں میں ہوں گے۔ میں پہلی فرصت میں DC سے ملوں گا۔ تم DC کے پاس جاؤ یا گورنر کی خوشامد کرو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا، میں نے پکے ثبوت حاصل کر لیے ان دونوں کے خلاف۔ بدری کے گھر سے رضیہ اسی ڈیرے پر پہنچی تھی اور اسی ڈیرے پر ہی اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ اب یہ دونوں پھانسی کے پھندے پر لٹکیں گے۔ وہ بولا، یہ بھولا تمہاری، مجرموں کو عدالت سزا سناتی ہے، تھانے دار نہیں۔ میری پہنچ بہت دور تک ہے۔ بڑے بڑے ججوں سے میرے دوستانہ مراسم ہیں۔ میں اپنے بندوں کی رہائی کے لیے قابل سے قابل وکیل کر سکتا ہوں۔ ویسے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ DC کے ایک دبکے پر تمہارا تھانہ ہل کر رہ جائے گا۔ تم اپنی وردی کی فکر کرو جو اب تب میں اترنے والی ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا چودھری، میں نے تند لہجے میں کہا، میں نے کبھی قانون کی اس وردی پر مان نہیں کیا۔ عزت اور ذلت دینے والی خدا کی ذات ہے، میں بھی اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ ہر وقت استعفیٰ اپنی جیب میں ہی رکھتا ہوں۔ DC کا ڈراوا کسی اور کو دینا۔ وہ قدرے نرم پڑتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تم اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لو، لے جاؤ میرے بندوں کو تھانے۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے کہا، میں ہاشو سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خلاف اصول بات تھی۔ میں چاہتا تو چودھری کی خواہش کو رد کر سکتا تھا، لیکن میں اسے مکمل اندھیرے میں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اجازت دے دی۔ میں کل سے پہلے چودھری کو چھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ جو بات کرنی ہے جلدی کر لو چودھری، میں نے سخت لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے یہ تمہاری اپنے پالتو کتے سے آخری ملاقات ہو۔ وہ گھور کر مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، کیا تھانے میں پھانسی گھاٹ بھی بنوا لی تم نے؟ میں نے کہا، میرے تھانے کا ڈرائنگ روم کسی پھانسی گھاٹ سے کم نہیں ہے چودھری۔ وہاں پہنچ کر تو بڑے بڑے سرماؤں کی چھین بول جاتی ہے۔ یہ تیرا ہاشو پہلوان تو ایک رگڑے کی مار نہیں ہے۔ وہ میرے انداز گفتگو پر سلک کر رہ گیا، پھر مجھے نظر انداز کرتے ہوئے ہاشو سے سرگوشی کرنے لگا۔ ہاشو میری جانب دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ چودھری اسے کون سی پٹی پڑھا رہا تھا۔ یقیناً وہ اسے تسلی دلا سے دے رہا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی زبان نہ کھولے، وہ بہت جلد اسے چھڑا لے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم موزہ فتح پور سے اپنے قصبے کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں نے بدری کو واپس حوالات میں بھیج دیا۔ جب سے بدری نے تعاون شروع کیا تھا، میں نے اس کی بیوی اور نام نہاد منظیرہ کو بھی اسی کی حوالات میں ڈلوا دیا تھا
اور ان پر ہر قسم کے تشدد کے دروازے بند کر دیے تھے۔ ہاشو کو میں نے ہیڈ کانسٹیبل شیر محمد کے حوالے کرتے ہوئے کہا، شیر محمد تمہارے لیے نئی خوراک آ گئی، اب تو خوش ہونا۔ ست بسم اللہ جی ملک صاحب۔ خوشی سے اس کی باتیں کھل گئی۔ میں نے کہا، شیر محمد ہاشو اکھاڑے کا مانا ہوا پہلوان ہے، لیکن تھانے پہلی مرتبہ آیا ہے، اس کو تھانے کے آداب سکھانا پڑیں گے۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، عمانی خیز انداز میں مسکرایا، میں پہلوان جی کے آرام کا خاص خیال رکھوں گا۔ ہماری مہمان نوازی کو یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے، میں جی جان سے ان کی سیوا کروں گا۔ ہاشو ہماری بات چیت سے ہراساں نظر آ رہا تھا۔ شیر محمد نے اسے دھکا مارتے ہوئے کہا، چلو پہلوان جی ذرا تھانے کے اکھاڑے کا بھی معائنہ کرا دوں، یہاں بڑے وکری ٹائپ کے دنگل ہوتے ہیں۔ میں نے گھر جانے سے پہلے تھانے کے عملے کو ہدایت کر دی کہ باہر کے کسی آدمی کو حوالاتیوں سے ملنے نہ دیا جائے، خاص طور پر ہاشو سے۔ چودھری یا اس کا کوئی ہرکارہ آئے تو اسے ٹال دیا جائے۔ دوسرے روز میں پوری تیاری کے ساتھ چودھری حق نواز کی حویلی پر پہنچ گیا۔ میرے ساتھ ASI عبد الرحمان کے علاوہ 2 سینئر کانسٹیبل بھی تھے۔ جب چودھری کو پتہ چلا کہ ہم اسے گرفتار کرنے آئے تو وہ واپس سے باہر ہو گیا۔ اس وقت چودھری کا غیظ و غضب دیکھنے کے لائق تھا۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے تھانے دارا؟ وہ غصیلے لہجے میں دھاڑا۔ تم نے چودھری حق نواز کے قہر کو آواز دے کر اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ میں نے کہا، میں صرف خدا کے قہر سے ڈرتا ہوں چودھری، جو سچا حق نواز ہے۔ تمہارے جیسے چودھری حق نواز تو میرے موضوع میں رہتے ہیں۔ میرے اس لہجے پر وہ آتش زیر پا ہو گیا۔ میں اپنے سامنے اونچی آواز میں بولنے والی زبان کو گدی سے کھچوا دیا کرتا ہوں۔ تم 2 منٹ کے اندر نکل جاؤ یہاں سے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا چودھری، میں پوری حویلی کی تلاشی لیے بغیر نہیں ٹلوں گا۔ میں نے سخت لہجے میں سے یاد دلایا، اور تم کتنے بدلحاظ ہو کہ 2 منٹ میں نکل جانے کو کہہ رہے ہو۔ اوہو، وہ استہزائی انداز میں بولا، تو تم سرچ وارنٹ کے ساتھ آئے ہو؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میں اپنی تلاشی مکمل کر چکا ہوں چودھری، اب تمہاری ضرورت ہے۔ تمہاری گرفتاری کے لیے میرے پاس عدالت کا جاری کردہ وارنٹ موجود ہے۔ کہاں ہے؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا۔ میں نے اپنی جیب سے گرفتاری کا وارنٹ نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی چودراہٹ کو جو ابال آ گیا تھا وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ معتدل لہجے میں پوچھنے لگا، کس سلسلے میں گرفتار کرنے آئے ہو مجھے؟ میں نے کہا، سلسلہ وہی پرانا ہے، مجھے متوفیہ رضیہ اور رجو کے اصلی قاتل کی تلاش ہے۔ اس نے بگڑے ہوئے لہجے میں پوچھا، میرا اس قتل سے کیا تعلق؟ تعلق بھی پتہ چل جائے گا چودھری۔ میں نے اسے نگاہوں میں تولتے ہوئے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ تعلق داری کی باتیں تمہاری حویلی کی بیٹھک میں نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ہمارے تھانے کا ڈرائنگ روم زیادہ مناسب رہے گا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ شکستہ لہجے میں بولا، آپ نے بدری اور ہاشو کو رضیہ کیس میں گرفتار کر رکھا ہے۔ وہ صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فوراً تم سے آپ پر اتر آیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے روبدار لہجے میں کہا، چودھری سیدھی طرح گرفتاری دے رہے ہو یا پورے پنڈ کے سامنے ذلیل ہو کر جانا چاہتے ہو؟ اس کے جاگیردارانہ خون نے تھوڑا سا جوش مارا اور وہ مجھے ایک مرتبہ پھر اپنے تعلقات کی دھمکیاں دینے لگا، لیکن میں اس کی تڑیوں سے معروب نہ ہوا اور ASI سے کہا کہ وہ فوراً چودھری کو ہتھکڑی پہنا دے۔ چودھری خوشامد پر اتر آئے اور اپنی دولت کی نمائش کرنے لگا۔ 1 منٹ رک جائے ملک صاحب۔ اب اسے یہ بھی یاد آ گیا تھا کہ تھانے دار کو صاحب کہنا ضروری ہے۔ 1 منٹ بس۔ ASI نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، تم نے سنا نہیں عبد الرحمان میں نے کیا کہا ہے؟ اب میری بات تو سنیں ملک صاحب، وہ ملتجی انداز میں بولا، میں آپ کی ہر خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ آپ بہت بڑے تھانے دار ہیں، چاہیں گے تو معاملہ اسی بیٹھک میں ختم ہو جائے گا، گرفتاری کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ مثلاً تم میری کیا خدمت کرنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، آپ جو کہیں گے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ میں نے نفرت امیز لہجے میں کہا، کان کھول کر سن لو حق نواز کہ میں نے کبھی لاشوں کا کاروبار نہیں کیا، یہ میرے پیشے کا حصہ نہیں ہے۔ او دیکھو نا جی، مرنے والے تو مرتے ہی رہیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، پولیس کی نوکری میں آخر آپ کو ملتا ہی کیا ہوگا؟ آپ جو مانگیں گے میں دینے کو تیار ہوں، 10,000 20,000۔ مجھے اس کی بےہودگی پر غصہ تو بہت آیا، لیکن میں پی گیا اور تپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، اس کا مطلب ہے تم رضیہ کے قتل کا اقرار کرتے ہو؟ وہ گڑبڑا گیا، پھر سنبھل کر بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا جناب، رضیہ کو تو میرا مطلب ہے میں تو اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے آپ کو پیشکش کر رہا تھا۔ تھوڑے وقفے سے اس نے کہا، وہ بے گھر بے سہارا لڑکی تھی، کوئی آگے پیچھے تو تھا نہیں اس کا، مٹی ڈالے اس معاملے پر۔ میں نے کہا، متوفیہ نہ تو بے گھر تھی اور نہ ہی بے سہارا، ہم نے اس کے والی وارث ڈھونڈ نکالے، کل تک وہ بھی یہاں پہنچ جائیں گے۔ اور رہی بات مٹی ڈالنے کی، تو مٹی تو اب تمہاری قبر پر ڈلے گی، اور تمہارے ساتھ ان دونوں کی قبروں پر بھی جنہوں نے اس حرمہ نصیب کی عصمت کو تار تار کیا تھا۔ وہ اچانک صدیوں کا بیمار نظر آنے لگا، کمزور سے لہجے میں بولا، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق نہیں ہے تو پھر ڈرنا کیسا؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، تمہارے چہرے پر مردنی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ قصہ مختصر، ہم اونچے شملے والے فنے خان چودھری کو ہتھکڑی پہنا کر تھانے لے آئے۔ چودھری نے اتنی آسانی سے گرفتاری نہیں دی تھی، ہتھکڑی پہننے سے پہلے اس نے بڑی فیل مچائی تھی، تاہم ان تفصیلات کا تذکرہ غیر ضروری اور سامعین کے وقت کا ضیاع ہوگا۔ اسی روز مجھے ایک ضروری معاملے کے سلسلے میں میاں چنو جانا پڑ گیا۔
اس لیے ہاشو سے پوچھ گچھ نہ کر سکا۔ میں نے چودھری حق نواز کو حوالدار بہادر علی کی تحویل میں دیتے ہوئے تاکید کی، بہادر علی اپنے پنڈ کے بہت بڑے اور ٹیکے دار چودھری ہیں، انہیں پورے اعتزاز و احتشام کے ساتھ 7 توپوں کی سلامی دو، باقی بات چیت میں کل کروں گا۔ 9 گرفتار شدگان کو جب تھانے میں لایا جاتا ہے تو ابتدائی کارروائی کے طور پر انہیں پوچھ گچھ کے کمرے میں بچھی ہوئی چٹائی پر اوندا لٹا کر ان کی تشریف پر 7 چھتر رسید کیے جاتے ہیں، یعنی ان کا استقبال 7 توپوں کی سلامی سے کیا جاتا ہے۔ یہ نصف صدی پہلے کی باتیں ہیں۔ آج کل پولیس کی تفتیش میں تھوڑی بہت تبدیلی سننے میں آئی ہے۔ دوسرے روز میں سپہر کے وقت تھانے پہنچا تو 2 اہم خبریں میری منتظر تھیں۔ اول، SI فدا حسین ساہیوال سے سرخرو لوٹا تھا۔ متوفیہ رضیہ کے ورثاء کا پتہ چل گیا تھا۔ شہری حدود کے ایک تھانے میں متوفیہ کی گمشدگی کی رپورٹ کوئی 18-19 روز پہلے درج کرائی گئی تھی۔ ساہیوال سے متوفیہ کا شوہر صفدر حسین اور بھائی شوکت علی بھی SI کے ساتھ ہی چلے آئے تھے۔ دوسری اہم اطلاع یہ تھی کہ حوالاتی ہاشو نے رضیہ کے قتل کا اعتراف کر لیا تھا۔ یہ واقعی چونکا دینے والی خبر تھی۔ میں نے فوراً ہاشو کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ہاں بھائی ہاشو پہلوان، میں نے اسے کڑے تیوروں سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تو تم نے قتل کیا تھا رضیہ کا؟ وہ مسکین صورت بنا کر بولا، تھانے دار صاحب، جب سے آپ نے چودھری صاحب کو رضیہ کے قتل کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے، اس وقت سے میرا ضمیر مسلسل مجھے ملامت کر رہا ہے۔ اس لیے میں نے سچ کا اقرار کر کے اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر لیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ پھانسی چڑھے۔ رجو کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں اپنی کرسی سے اٹھ کر ہاشو کے پاس آیا، تھوڑی دیر تک اسے گھورتا رہا، پھر تماچا اس کے گال پر رسید کرتے ہوئے کہا، تم تخم نا تحقیق مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ وہ ہکا بکا مجھے دیکھنے لگا۔ جناب میں نے ایک اور تماچا اس کے گال پر جاڑ دیا، پھر تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، تم کیا سمجھتے ہو؟ تمہاری بات کا میں یقین کر لوں گا؟ تم اپنے چودھری کو بچانے کے لیے قربانی کا بکرا بننا چاہتے ہو؟ یہ پٹی تمہیں چودھری نے پڑھائی ہوگی اور ساتھ یہ بھی یقین دلایا ہوگا کہ وہ عدالت سے تمہاری ضمانت کروا لے گا۔ اچانک مجھے خیال آیا۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، بہادر علی، کیا ہاشو اور چودھری کو ایک ہی حوالت میں رکھا گیا؟ نہیں جناب، دونوں الگ الگ کمرے میں ہیں۔ میں نے کہا، مجھے شک ہے کہ ان دونوں کی گزشتہ رات بات چیت ہوئی ہے۔ فوراً تحقیق کر کے مجھے بتاؤ، ابھی اور اسی وقت۔ یس سر۔ بہادر علی سیلیوٹ مار کر باہر نکل گیا۔ میں ہاشو کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کیوں اے چودھری کے پٹھو، رات تمہاری ماں کے خصم نے کیا سبق پڑھایا تمہیں؟ جناب چودھری صاحب نے تو مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ رونی صورت بنا کر بولا، میں تو اپنے ضمیر کی آواز۔ بکواس بند کر خبیث انسان۔ میں نے اس کے پیٹ میں لات رسید کی۔ اس وقت تمہارا ضمیر کس قبرستان میں سو رہا تھا جب آدھی رات کو تم بدری کے گھر سے رضیہ کو اٹھا کر چودھری کے ڈیرے پر لائے تھے؟ اب مجھ سے غلطی ہو گئی تھی جناب۔ وہ مصنوعی ندامت چہرے پر سجا کر بولا، اس وقت میں شیطان کے قابو میں تھا۔ رضیہ کو رومال سنگھا کر ڈیرے پر لے آیا، پھر اسے برباد کر کے دریا میں پھینک دیا۔ اللہ کرے مجھے جلد از جلد پھانسی ہو جائے۔ پھانسی تو ہوگی، لیکن تمہارے چودھری کو، تمہیں نہیں۔ میں نے چٹانی لہجے میں کہا، تم لمبی مدت کے لیے جیل جاؤ گے۔ چودھری کی وفاداری تمہاری کسی کام نہ آ سکے گی۔ اسی وقت حوالدار نے آ کر بتایا، ملک صاحب، ہمارے تھانے میں بھی ایک کانسٹیبل چودھری کا پٹھو نکل آیا۔ تنویر احمد نے رات پچھلے پہر دونوں کی مختصر سی ملاقات کروائی تھی۔ ہمارے ملک کے دوسرے محکموں کی طرح پولیس میں بھی کالی بھیڑوں کی کمی نہیں ہے۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، تنویر احمد کانسٹیبل اس وقت کہاں ہے؟ جناب وہ تھانے میں نہیں ہے، حوالدار نے بتایا۔ وہ جیسے ہی آئے میرے کمرے میں بھیج دینا۔ بہتر جناب۔ میں نے ہاشو سے پوچھا، بدبودار لاش، اب تم کیا کہتے ہو؟ وہ کچھ نہیں بولا، سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، تم اگر چاہو تو بھی قتل کا یہ الزام اپنے سر پر نہیں لے سکتے۔ تم نے ابھی بتایا کہ رضیہ کو برباد کرنے کے بعد تم نے دریا میں پھینک دیا تھا۔ اگر تم نے واقعی ایسا کیا ہوتا تو ہرگز یہ بیان نہ دیتے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے یہ بات کھل چکی ہے کہ اس قیامت خیز رات میں متوفیہ 3 صفاق درندوں کی درندگی کا نشانہ بنی تھی، اور اسی ظلم و ستم کی تاب نہ لا کر اس نے جان دے دی تھی۔ بتاؤ، اگر وہ درندہ تم ہی تھے تو باقی 2 شیطان کون تھے؟ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے اسے دوبارہ حوالات میں بھیج دیا۔ اگلے روز میں نے انہیں عدالت میں پیش کر کے 7 روز ریمانڈ حاصل کر لیا۔ اس دوران میں چودھری کو پتہ چل چکا تھا کہ بدری ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن چکا ہے، لیکن وہ خود گردن تک اپنے گناہ کی دلدل میں دھنس چکا تھا، اس لیے بدری کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ ریمانڈ کے دوران میں ہاشو کی زبان بھی کھل گئی۔ اس نے نہ صرف بدری کے انکشافات کی تصدیق کر دی بلکہ چودھری کے دیگر 2 ساتھیوں کے نام بھی بتا دیے۔ ان دونوں کا تعلق نارنگ منڈی ضلع شیخو پورہ سے تھا۔ 2 دن بعد ان دونوں رانا ظفر علی اور ملک خدا بخش کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہاشو اس معاملے میں صرف اس حد تک ملوث تھا کہ اس نے رضیہ کو بدری کے گھر سے ڈیرے تک پہنچایا تھا، اور بعد ازاں جب متوفیہ ان حیوانوں کی ہوس کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تو ہاشو نے اسے بے رحمی کے ساتھ برہنہ تن حوالہ دریا کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ہر عورت کی بربادی میں کسی مرد کا ہاتھ، لیکن میرا تجربہ بتاتا ہے کہ زیادہ تر کامیاب افراد کی زندگی میں دوسروں کے مثبت تعاون کے علاوہ ان کی ذاتی لیاقتوں کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔
اسی طرح اکثر افراد کی تباہی و بربادی کا دار و مدار دوسروں کے منفی کردار کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی حماقتوں پر بھی ہوتا ہے۔ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ گرم دودھ کا چھالا تو ٹھیک ہو جاتا ہے مگر چھاچھ اپنی ٹھنڈک سے بے خبری میں اس کی سوختی قلب و روح کا آزار بن جاتی ہے۔ رضیہ عرف رجو دودھ کی جلی ہوئی تھی لیکن بے خبری میں چھاچھ کو پھونکنا بھول گئی۔ میں نے چالان اتنا مضبوط تیار کیا تھا کہ چودھری اینڈ کمپنی کی بریت کے امکانات بالکل نہیں تھے۔ پیر بدری اور ہاشو کے بیانات سراسر ان کے خلاف جاتے تھے۔ کوئی 2 سال تک سیشن کورٹ میں یہ مقدمہ چلتا رہا۔ ابتدائی چند پیشیوں کے بعد ہی عدالت نے ہاشو، بدری وغیرہ کو معمولی سزائیں سنا دی تھی۔ البتہ 2 سال بعد سیشن کورٹ نے چودھری حق نواز، رانا ظفر علی اور ملک خدا بخش کو سزائے موت سنا دی۔ چودھری نے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد ہائی کورٹ نے ان تینوں کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ چودھری حق نواز اس کے دوستوں کا یہ کوئی پہلا جرم نہیں تھا بلکہ وہ ایک عرصے سے اسی نوعیت کے اور دوسری اقسام کے جرائم کا ارتکاب کرتے چلے آ رہے تھے۔ وہی بات ہے کہ اللہ کی رسی جتنی دراز ہے اس کی پکڑ اور جکڑ اتنی ہی مضبوط اور فیصلہ کن ہے۔ دستے قدرت کی گرفت میں جس کی گردن آن پھنسی ہے پھر اسے دنیا کی کوئی قوت بچا نہیں سکتی۔ قانون قدرت کے ساتھ کھل کھلا کر مذاق کرنے والے دیدہ دلیروں کا انجام ایسا ہی حسرت ناک اور بھیانک ہوا کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اپنے رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا۔ اور جو میرے چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کر لیجئے گا اور ویڈیو کو کمنٹ اور شیئر بھی لازمی سے کیجئے گا۔ مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔